बड़े से इस कमरे में जिसके चारों तरफ सफ़ेद पर्दे लगे, सफ़ेद पर्दों पर सफ़ेद फूलों की लड़ियां लटक रही थी। 400 सफ़ेद गुलाब की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। वही वो हसन की मलका चेहरे के गर्द नमाज के स्टाइल में डोबड़ा लपीटे कपड़े बनाने में मसरूफ थी कि दस्तक हुई सुनहरी काजल से भरी आंखें उठाकर उसने दरवाजे की समत देखा जहां मुलाजिमा किसी का हुक्म लिए खड़ी थी। उसके साथ ही उसकी शरारती कज़नें शरारत भरी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। राना बीबी छोटे खान हवेली आज के हैं। सारी ख्वातीन जनान खाने में मौजूद हैं। बेगम साहबा का हुक्म है कि आप अपने कमरे में ही रहें। रात का खाना भी यही पहुंचा दिया जाएगा। मुलाजमा ने कमरे में आते नरमीन बेगम का हुक्म सुनाया। अम्मा जी कितनी बार कहा है आपसे मुझे राना बुलाया करे। हमा वक्त कही जाने वाली बात। अम्मा जी मुस्कुराई। उन्हें ये मासूम सी खानी बहुत पसंद थी। उन्होंने बहुत सुना था कि खान बहुत जालिम होते हैं, गुस्से के तेज होते हैं, लेकिन वो जब से खान हवेली में काम करने लगी थी उनकी मालूमात में इजाफा हुआ था कि खान बहुत खूबसूरत, नरम दिल जदी और जनूनी मोहब्बत वाले होते हैं। अगली बार ख्याल रखूंगी खानी बीबी, वो नरमी से कहती कमरे से बाहर निकल गई। आप ही आज हम छोटे खान से मिलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, लेकिन पता नहीं वो कैसे होंगे, उनका मिजाज कैसा होगा। वानिया ने उदास लहजे में कहा। वो भी सबकी तरह छोटे खान को मिलना चाहती थी। बचपन से ही छोटे खान की तारीफें सुनते वो बड़ी हुई थी। आज उसकी हवेली में आमद पर वो दोनों बहनें खुशी से फूले नहीं समा रही थी। शहजादी, वो हमारे सरदार साए का बेटा है। जैसे सरदार साए नरम मिजाज के हैं, वो भी ऐसे ही होंगे ना। आप परेशान मत हो, मोहब्बत से समझाते वो उन्हें बहुत प्यारी लगी। यू आर ग्रेट। वो दोनों उठी, एक साथ उसके गालों पर बोसा लेते बाहर भागी। ये बच्चे भी ना कितने प्यारे होते हैं। दिल के साफ बना, किसी की बात का बुरा मनाए, हंसने खिलखिलाने वाले, कोई प्यार से समझाए तो सेकंड में समझ जाने वाले। कुछ लोगों को बच्चे बोझ लगते हैं, लेकिन बच्चों के कदर उनसे जाकर पूछे जो औलाद जैसी नामत से महरूम है। और हम लोग अल्लाह ताला की दी हुई इन मासूम जानों को बोझ समझकर उनसे जाना सलूक करते हैं। हम हैं चाहे हम इन बच्चों से मोहब्बत से पेश आए, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार मोहब्बत शफकत से पेश आते थे। छोटे खान आज के हैं। उसने अम्मा बी के अल्फाज दोहराए। परी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मेरी जोजा बनेगी, हमारी एक प्यारी सी बेटी, बल्कि आप जैसी हसीन लहजों वाली होगी। आप करेगी ना मुझसे निकाह? बताएं ना परी, मेरी जोजियत में आएगी ना? फिर हमारे दरमियान हायल ये सफ़ेद पर्दे, सफ़ेद फूल भी होना ज़रूरी नहीं होगा। फिर आपको मुझसे पर्दा करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। दिन रात मैं आपको देख पाऊंगा। भूले भटके मासूम लहजे के कुछ जुमले उसकी समात हुए। सर झटकते वो वापस से अपने काम में मसरूफ हुई। बाबा साएं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब जानते हैं मैं उसे पसंद करता हूं। फिर मेरे ही सामने मेरी मोहब्बत को किसी और के नाम करने का सोचा भी कैसे आप दोनों ने? वसी तरस पर बनी इस हवेली जिसकी खूबसूरती की मिसाल पूरा गांव देता था, उसमें आज वहां मौजूद मुलाजमीन चरण परंद, यहां तक कि इस हवेली के मकीन भी सांस रोके उसे आतिशफशा बना देख रहे थे। वाइट शलवार कमीज, आस्तीन को कहनियों तक मोड़े, वो शहजादों सी आन बान रखने वाला शहजादा शेर की तरह धाड़ते सबको कांपने पर मजबूर कर गया। इस सब में सिर्फ एक ही वजूद नॉर्मल खड़ा था, उसका बाप जाबर खान। उसका भाई परेशानी से उसकी सफ़ेद रंगत को सुर्खी में बदलते देख रहा था। अपनी आवाज़ को धीमा रखो खान, हम हैं, हक है। सारे फैसले करने का तुमसे पूछकर फैसले नहीं किए जाते, संजीदगी से कहते उन्होंने उसे बाज परस रखना चाहा। आपको अपना फैसला बदलना होगा बाबा साएं, क्योंकि मैं ये निकाह हर गज नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। धीमे मगर मजबूत लहजे में गव्या हवा। जाबर खान का फैसला पत्थर पर लकीर है जो कभी नहीं बदलता। बरखुदार, तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारे फैसले को मान लो। कैसे मान लो बाबा साएं? रूह के बगैर जिस्म नाकारा होता है, मेरी रगों में खून की मानिंद दौड़ती है। वो आप मुझे बेजान क्यों करना चाहते हैं? उसने बेबसी से अपनी कैफियत बयान की। वो इस खूबसूरत हसीना के इश्क में उस तक आगे जा चुका था जहां कोई हद, कोई लिहाज नहीं, किसी के जाने से मौत वाक़ई नहीं होती। खान, कल से डेरा पर जाकर लोगों को अपना वक्त दोगे। आस मोहब्बत का भूत भी चंद दिनों में उतर जाएगा और तुम्हारा ध्यान भी दूसरी तरफ बट जाएगा। उसे हुक्म सुनाते वो मर्दान खाने से जाने लगे, लेकिन आस के अल्फाज ने उन्हें रुकने पर मजबूर किया। जब सबको पता है वो पागलपन है मेरा, तो क्यों बाबा, क्यों आप लोग मुझे मजीद पागल कर रहे हो? उसे पाना मेरा जुनून नहीं, मेरी ज़द है, और अपनी ज़द पूरी करने के लिए अगर मुझे किसी की जान लेना पड़ी तो मेरे हाथ ज़रा बराबर भी नहीं कप पाएंगे। अगर वो मुझे ना मिली बाबा साएं, तो खुदा पाक की कसम, ना तो वो जिंदा रहेगी ना मैं।
شیر کی طرح غرارتے وہ اپنی بات کہتے وہاں سے جاچکا تھا۔ زنان خانے میں موجود اسکی ماں نے دل پر ہاتھ رکھا، دوسری خواتین منہ پر ہاتھ رکھتے رونے لگی۔ بابا سائیں، وہ زدی ہے، آپ ایک بات پر غور تو کریں۔ فواد سے اپنے بھائی کی حالت دیکھی نہ گئی۔ اگر وہ زدی ہے تو میں اس کا باپ ہوں، کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فواد، میرے شیر، تم نکاح کی تیاری کرو۔ اس کا کندھا تھپتاتے وہ اپنی اجرک کندھے پر ڈالتے مردان خانے سے نکلے۔ پیچھے فواد نے پریشانی سے اپنے چھوٹی لاڈلے بھائی کے بارے میں سوچا۔ پورے خاندان میں وہ دونوں باپ بیٹے اپنی ضد پوری کرنے کی خاطر کچھ بھی کر گزرتے تھے۔ جہانگیر خان جن کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جابر خان، دلاور خان اور دلبشین خان۔ جابر خان جن کی شادی اپنی ہی تایا زاد نرمین سے ہوئی تھی، جو بہت نیک خاتون تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، فواد خان، اور پورے خاندان میں سب سے چھوٹا داور خان۔ فواد جتنا نرم مزاج ہنس مکرم دل تھا، وہی داور بلا کا زدی، سب کا لاڈلا اور نہایتی مغرور شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی بھولی آنکھیں سامنے والے پر وحشت سی طاری کر دیتی تھی۔ دلاور خان جن کی شادی نرمین بیگم کی چھوٹی بہن مہرو سے ہوئی تھی، ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ رانا خان جن کو ہور کہنا مناسب ہوگا، پھولوں سی نازک گلابی ہونٹوں، دلاور خان جیسی سنہری آنکھیں، باپردہ اور نہایتی سادہ مزاج کی مالک تھی۔ پھول کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر ہمہ وقت رہنے والی مسکان اور چہرہ پر چھایا نور، وہ حسن کا پیکر تھی۔ خدا نے انہیں ہر فن سے نوازا تھا۔ وہ کالج جاری تھی اپنے بابا کی ضد پر، مگر سردار جابر خان کو ہرگز اس کا پڑھنا منظور نہ تھا، کیونکہ ان کی روایت تھی لڑکا جتنا مرضی پڑھ لے، اگر لڑکی کو پڑھایا تو لڑکی بگڑ جائے گی۔ دلنشیں بیگم جن کی شادی اپنے ماموں زاد فراز شاہ سے ہوئی تھی، جو بہت ہی محبت کرنے والے انسان تھے۔ ان کی جڑواں بیٹیاں تھیں، ہانیہ وانیہ، شرارتی نٹکھٹ سی طباعت کی۔ ان کی حویلی بھی خان پیلس کے ساتھ تھی، شاہ حویلی۔ ہمارے شہزادے داور خان کو لندن سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے گھر تشریف لائے تھے، اور بہت خوش تھے کہ اب وہ اپنی پسند، اپنی محبت رانا کے قابل ہو چکے ہیں، اپنے دم پر کچھ کرنے لگے ہیں۔ وہ اب اس پری پیکر کو اپنے پاس لا سکتے ہیں۔ لیکن خان ولا میں قدم رکھتے ہی جو خبر انہیں ملی تھی، وہ ان کے سارے خوابوں پر پانی پھیر چکی تھی۔ ان کے بھائی فواد خان کے ساتھ اس پری کا نکاح ہو رہا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پاگل ہونے کے در پر تھا۔ بچپن میں ایک بار اس پری کا نورانی چہرہ دیکھا تھا، تب سے وہ اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی بار وہ اس پری کے چہرے کو کاغذ پر اتارنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ کاغذ میں دم کہا جو حقیقت میں تھا۔ اف میرا سر! وہ جو چھوٹے خان کی آمد کا سن ان سے ملنے جا رہی تھی کہ کسی چوڑے پتھر نما وجود سے ٹکڑا کر گرتی کے سامنے والے نہایت نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کرتے اسے گرنے سے بچایا۔ ہانیہ نے گرنے کے ڈر سے اس کے بازوؤں پر بلیوں جیسے ناخن گاڑے تو وہ اپنے بازو اور پھر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈر دیکھ مسکرایا۔ شہزادی آنکھیں کھول لیں، آپ محفوظ ہیں۔ وہ اس کے قریب جھکتے نرمی سے مسکراتے لہجے میں گویا ہوا تو ہانیہ نے ایک دم آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑے فواد کی بھوری آنکھوں سے اس کی سبز آنکھیں دوچار ہوئی۔ ایک پل کو لگا کہ وقت تھم سا گیا ہو۔ اس کی خوشبو فواد خان کو اس کا اسیر کر رہی تھی۔ اس کی گہری سبز جھیل سی آنکھیں جن میں ڈر کے مارے آنسو آ چکے تھے، ان میں ڈوبنے کا دل چاہ رہا تھا، اور اسے اپنے قریب دیکھ ہانیہ کی جان ہوا ہوئی۔ خخ خان سائیں! اس کو کھوئے دیکھ وہ لرزتی آواز میں دھیمے سے بولی۔ سبز آنکھوں کو چھپکاتے معصومیت سے ارد گرد دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کی نظریں ہٹی تو وہ ہوش میں آتے اس سے دور ہوا۔ شہزادی، اب یہ میرے سوا کسی اور پر نہ اٹھا، ورنہ آپ کی ناز جان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی جھیل سی آنکھوں کو دیکھتے وہ نہایت نرمی سے بولا، مگر اس کے لہجے میں صاف وارن تھی۔ ہانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ خم خان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولتی، اسے ڈری سہمی سی گڑیا ہی لگی تھی۔ وہ تھوڑا سا اس پر جھکا، کیونکہ ہانیہ کی عمر کے ساتھ اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ وہ اس کے دل تک بھی بمشکل آتی تھی۔ یہی کہ شہزادی، آپ کا شہزادہ میں ہوں، اب آپ محض مجھے دیکھا کریں۔ زمانیت لیے گھمبیر لہجے میں سرگوشی کی تو اس کی سفید رنگت میں سرخیاں گھلی، گلابی گالوں پر گھنی پلکیں سایہ فگن ہوئی۔ گھبراہٹ سے اس کی پیشانی عرق آلود ہوئی۔ دانتوں تلے لب دبا کر اس نے ہانیہ کا گھبرایا روپ دیکھا۔ شہزادی، خود کو تیار کر لیں، کچھ دن بعد آپ کا بھی نکاح ہے۔ آپ کا شہزادہ آپ کو اپنے پاس لانے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہانیہ نے کنارہ کشی کرتے سائڈ سے ہو کر گزری کہ فواد کے لفظوں نے اس کے قدموں میں جیسے زنجیر سی ڈال دی۔ حیرت سے کنگ وہ منہ کھولے اپنے پیچھے اس کی قدموں کی آٹ کو خود سے دور جاتا سن رہی تھی۔ ایک دم اسے شرم نے آگھیرا، وہاں سے بھاگتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ دانتوں تلے دبائے لبوں پر آئی شرمگے مسکراہٹ کو روکا دل تھا مانو پسلیوں سے سر پھٹک رہا تھا۔ اس کا پورا بدن گھبراہٹ اور شرم کے زیر اثر ابھی تک کانپ رہا تھا۔ جلدی سے بیڈ پر لیٹتی کمفرٹ سر سے لے کر پاؤں تک اوڑھ گئی۔ کیا ہوا بیگم، آپ پریشان معلوم ہو رہی ہیں؟
دلاور خان کو زیادہ تر ڈیرے پر رہتے تھے۔ حویلی کے معاملوں سے یکسر انجان مہرو خان کو پریشان دیکھ پوچھے بغیر نہ رہ سکے، سائیں چھوٹے خان سے تو مل چکے ہوں گے آپ؟ آج انہوں نے بوال مچا دیا تھا۔ شیر کے طرح دھاڑتے وہ بس ایک ہی مالا جاپ رہے تھے کہ وہ اپنی بچی سے شادی کے خواہشمند ہیں، لیکن سردار سائیں نے اپنا حکم سنایا ہے کہ بڑے خان اور رانا کا نکاح ہوگا۔ چھوٹے خان بہت غصے میں تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری بچی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مہرو خان کو اپنے شوہر کی بہت لاڈلی تھی۔ اپنے دل میں چھپے خدشات ان پر ظاہر کر گئی، جو نہایتی سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ بیگم، آپ جانتی ہیں کہ خان کبھی بھی ہماری گڑیا کو نقصان نہیں پہنچائے گا کہ وہ دلاور خان کی بیٹی ہے۔ اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک عورت ہے، اور سب سے بڑی بات اس کی عزت ہے۔ خان مرتے مر جائے گا لیکن کسی بھی عورت کی توہین نہیں کرے گا، اور مجھے اپنی گڑیا کے لیے خان ہی پسند تھے، لیکن بھائی جان کے فیصلے کے آگے بھلا کسی کی چلی ہے آج تک؟ بس اب اللہ پاک جو چاہیں گے ہوگا، تو وہی تو آپ کو فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز ادا کریں، ہم بھی نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ رسانیت سے انہیں سمجھاتے وہ کافی حد تک ان کا دل ہلکا کر چکے تھے۔ ان کی پیشانی چومتے وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد روانہ ہوئے۔ اللہ پاک، میں گناہگار انجان ہوں، تیرے فیصلوں سے اب کرتے ہیں، اب ہی جانتے ہیں کہ کس فیصلے میں ہماری بھلائی ہے۔ میرے مالک، بس اتنی سی گزارش ہے کہ میرے محرم کے سوا میرے دل و دماغ میں کسی غیر محرم کا خیال بھی نہ آئے۔ مجھے یقین ہے اللہ پاک کہ آپ جو کریں گے اسی میں میری ہم سب کی بہتری ہوگی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹا پرنور چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ جائے نماز تہا کر کے جگہ پر رکھتی، قرآن مجید چوم کر سینے سے لگائے وہ بیڈ پر آئی، سین اور چھسی تین پیش الملک پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے، اس سب کو اللہ کی امان میں دیتی، قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر چوم کر اس کی جگہ پر رکھتی، پلٹی، سامنے منہ بنائے کھڑی وانیہ کو دیکھ مسکرائی، کیا ہوا میری شہزادی، منہ کیوں سجا کھڑی ہے؟ بیڈ پر بیٹھ کر ان کو اپنے پاس بلاتی، وہ جانتی تھی انہیں نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ آپ ہی ہمیں نیند نہیں آ رہی؟ ہانیہ اور وانیہ دونوں ہی خان حویلی موجود تھی۔ نیند نہ آنے پر اس کے روم میں آتی بیزاریت سے بولی وہ جو پہلے سے جانتی تھی، مسکرا دی۔ وہ جب بھی خان حویلی آتی انہیں نیند نہیں آتی تھی، اور وہ پوری رات رانا کے روم میں باتیں کرتے پائی جاتی تھی۔ اچھا، آج کیا سناؤں آپ لوگوں کو؟ آپ یہ بتائیں کہ ہر رات آپ سین اور چھسی الملک پڑھتی ہیں، ایسا کیوں؟ وہ دونوں جب بھی انہیں دیکھتی وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی۔ آج انہوں نے پوچھا تو وہ کھل کر مسکائی۔ روم سے گزرتے داور نے وانیہ کا سوال سنا تو رانا کا جواب سننے کے لیے وہی رکھ گیا، سونے سے پہلے سین اور چھسی الملک ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن حکیم میں 23 آیتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سوچ سمجھ کر اور غور و فکر سے پڑھی جائے تو 23 دن تک اس کا اثر دل و دماغ پر رہتا ہے، جو انسان کو راہ راست پر چلنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سین اور چھسی السجدہ اور سین اور چھسی الملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ ملک کے معنی حکومت یا بادشاہت کے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا بیان ہے جو اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ کفر کے ہولناک نتائج سے ڈرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں کو دنیا قاف آخرت میں سزا دینے پر قادر ہے۔ اسی لیے میری شہزادیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش زیر قدم پر چلیں۔ پیار محبت سے سمجھاتی وہ ان کے دل میں اتر رہی تھی۔ محبت بھرا لہجہ، اس حسینہ کی سریلی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اس کا دل کیا سب چھوڑ چھاڑ کر وہ بس اسے سنتا جائے۔ اسے دیکھنے کو دل مچلا، لیکن ابھی وہ اس کی نامحرم تھی۔ وہ اپنے ساتھ اس کو بھی گناہگار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دل کو ڈپٹتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جن قدموں پر آیا تھا اسی پر پلٹ گیا۔ واؤ، آپ ہی کتنا پیارا سمجھاتی ہیں آپ، پرومس ہم بھی ڈیلی تلاوت کیا کریں گے؟ وہ دونوں پرجوش ہوئی، پیاری میں نہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی کا نام مبارک ہے، ان کا ذکر ہی اتنا پیارا ہے کہ ہر دل میں گھر کر جاتا ہے، کافر کو بھی مسلمان بنا دیتا ہے۔ چلو اب تم لوگ سو جاؤ، شاباش، ہم آپ کے پاس سو جائیں۔ ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا وہاں سے اٹھ کر جانے کا، نہ جانے کیسی کشش تھی۔ سب اس کی طرف کھنچتے چلے آتے تھے۔ اوکے
اسبات میں سر ہلاتے وہ لائٹ آف کرتی ان کے ساتھ لیٹ گئی۔ خان سائیں۔ نرمین بیگم نے بیڈ کی دوسری جانب بیٹھتے اعظم خان کو مخاطب کیا ہم وہ جانتے تھے وہ اپنے لاڈلے سپوت کی فکر میں گھل رہی تھی۔ ہنکار بھرتے ان کی طرف متوجہ ہوئے آپ چھوٹے خان کی بات کو ایک بار سوچ کر کے تو دیکھیں۔ ڈرتے ڈرتے ہی مگر وہ بول چکی تھی، بیگم آپ کا سپوت بہت ضدی ہے، وہ نازک سی معصوم بچی اس سرکھرے کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ ہمیں بھی داور خان کی فکر ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنی پھول سی بچی کو ایک جلاد اور جنونی انسان کے حوالے کر دے۔ ناممکن۔ وہ نفی میں سر ہلاتے رواب دار لہجے میں گویا ہوئے تو نرمین بیگم نے جلاد کہنے پر ناراضگی سے انہیں دیکھا تو وہ ہنسے، بیگم اب بے فکر رہیں، ہم آپ کے سپوت کو جھکا کر ہی دم لے گے، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ اعظم خان کیا چیز ہے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے بولے تو نرمین بیگم انہیں خفگی سے دیکھتے ہی رخ موڑ گئی خوبصورت سے اس کمرے میں جہاں ہر طرف ٹوائز بکھرے تھے۔ دیوار میں نصب الماری، دائیں سائڈ 2 دروازے تھے، چینجنگ روم اور واش روم۔ کمرے کے بیچ و بیچ سنگل بیڈ پر موجود وہ نازک سی جان خواب میں خان کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی۔ عرق آلو پیشانی، بکھرے بال، ایک ہاتھ پیٹ پر اور دوسرا بیڈ پر رکھے وہ ایک چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ شہزادی خود کو تیار کر لے، آپ کا شہزادہ آپ کو اپنے پاس لانے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ گھمبیر بھاری لہجے میں کی گئی سرگوشی اسے اپنے بہت قریب شنائی دی تو ایک ہی جھٹکے میں سبز آنکھوں کو کھولتے ارد گرد دیکھا، وہاں کسی کو موجود نہ پا کر سینے میں سر پھٹکتے دل پر ہاتھ رکھتے تیز ہوئے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ کتنی پاگل ہو تم الو، وہ بھلا اس وقت یہاں کیسے؟ لیکن وہ ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا انہیں مجھ سے محبت ہے؟ خود سے ہی پوچھتے وہ کانوں تک سرخ پڑتی تکیے میں منہ دے گئی۔ ہاں محبت ہے۔ قریب ہی گھمبیر سرگوشی ہوئی تو اس نے خوشی سے ڈولتے دل کو سنبھالتے دانتوں تلے لب کچلے اور سر اٹھا کر ایک بار پھر پورا کمرہ چھان مارا، مگر وہ تو تھا نہیں۔ پھر یہ آواز، لگتا ہے میرے دماغ پر قابض ہو گئے ہیں، اسی لیے یہ سب ہو رہا۔ اپنے سر پر ہاتھ ماتے اپنی عجیب سی کیفیت پر ہنس دی۔ ٹائم دیکھا تھا فجر کا تھا، جلدی سے ڈریس لیتی واش روم گھسی۔ یا خدا، ہم تیرے گناہگار سے بندے ہیں، میرے مالک میری حال پر رحم فرما۔ حال دل سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، آپ سے کچھ نہیں چھپا۔ اگر وہ کسی اور کی ہو گئی مولا تو میں زندہ تو رہوں گا، مگر میر دل وہ تو مردہ ہو جائے گا۔ مالک بچپن سے اسے چاہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو سوچنا بھی خود پر حرام واجب کیا ہے۔ بے شک میں ان سے ملا نہیں، انہیں کبھی دیکھا نہیں، مگر پھر بھی وہ میری ہر آتی جاری سانس کی ضمانت ہے۔ میرا اندیکھا عشق ہے، میری دل کی ہر دھڑکن میں ان کا نام گونجتا ہے۔ ان کو کسی اور کے ساتھ تصور کرتے ہی میری جان جاتی ہے۔ خدایا بس اتنی سی گزارش ہے، اگر وہ میری قسمت میں نہیں تو ان کے کسی اور کی دسترس میں جانے سے پہلے ہی یہ سانسیں، یہ دل کی دھڑکن روک دیجئے۔ ان کو کسی اور کا ہوتے دیکھنے سے موت کو گلے لگانا بہتر ہے اور آسان بھی۔ فجر کا وقت تھا، وہ سجدے میں سر رکھتے خدا سے ہم کلام تھا۔ وہ خدا سے اپنی زندگی مانگ رہا تھا، اپنا اندیکھا عشق مانگ رہا تھا، جس کے لیے وہ ہر حد پار کر دینا چاہتا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر جو اس کے تڑپتے دل کو سکون ملا تھا، وہ بیاں کرنے سے قاصر تھا کہ ناک کر کے کمرے میں فواد خان داخل، ہوا کیسے ہو دار؟ ٹھیک لالا، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکرا کر اس کے گلے لگا، میں تمہارے طرح۔ اس کا کندھا تھپتپایا داور، اگر تم بابا جان سے پیار سے مانگو گے تو کیا پتا وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے فواد نے سمجھایا، لالا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں داور خان ان سے اپنی محبت کی بھیک مانگوں؟ میں لالا، جب محبت خود کی ہے تو اسے حاصل بھی خود کر لوں گا، اور مانگنا خدا سے جاتا ہے، مٹی کے انسانوں سے نہیں۔ وہ خود غرض بس اپنی ضد کی فکر میں گھل رہا تھا۔ کہنیوں تک آستین فالٹ کرتے وہ سنجیدگی سے گویا، ہوادار خود غرض مت بنو میرے بھائی، بے شک وہ پاک ذات ہی ہمیں ہر چیز سے نوازتی ہے، مگر وہ بابا ہیں، اپنے اور میں بھیک مانگنے کا نہیں کہہ رہا، بس اس پیار سے محبت سے ایک بار بات کر کے تو دیکھو، کیا پتا وہ مان جائے۔ فواد نے سمجھایا، لیکن وہ داور خان تھا، کسی کی ایک نہ سننے۔ اگر میرا عشق آپ کو خود غرضی لگتا تو وہی سے، مگر میں ان کے سامنے ہرگز نہیں جھکوں گا۔ وہ اپنی اجراء کو کندھوں پر ڈالتے ضدی لہجے میں بولا، مرضی ہے تمہاری۔ ویسے کیا تم جانتے ہو، اگر خانی کو اس سب کا پتہ چلا تو وہ تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی، کیونکہ تم سب کے سامنے ان کا کردار مشکوک کر رہے ہو۔ فواد نے اس کی سنگین غلطی کا احساس دلایا، لالا خدا گواہ ہے، میں ان کو نہیں دیکھا، وہ بچپن کی ایک جھلک سے ہی وہ مجھے اپنے اندیکھے عشق کی آگ میں قید کر چکی ہیں۔ اس الزام پر وہ تو جیسے تڑپ ہی اٹھا تھا۔
یہ تم جانتے ہو، دار حویلی والے جانتے ہیں کہ تم نے خانی کو نہیں دیکھا، لیکن ملازم لوگ وہ تو نہیں نہ جانتے کہ تم نے خانی کو نہیں دیکھا۔ تم اس کی تذلیل کر رہے۔ وہ سمجھدار تھا، جانتا تھا کہ داور خان غصے کا بہت تیز ہے، اسی لیے اس کی ہی کمزوری خانی کے متعلق کہا، ورنہ کسی کی اتنی کہاں مجال کے اس خوبصورت شہزادے کے بارے میں اکیلے میں بھی ایک لفظ تک نکال پائیں۔ میں انہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ان کے بغیر جینے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ لالا سل کی بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیڈ پر بیٹھتا، وہ بےبسی کی انتہا پر تھا۔ میرے بھائی تم سنو، اگر انہیں اپنانا چاہتے ہو بنا کسی کو ناراض کیے، تب وہ میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ کیسا پلان؟ وہ ان کی طرف دیکھنے لگا جو مسکراتی نظریں سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب بتانے لگے۔ واہ لالا کتنے کمال ہو آپ، آئی لو یو یار۔ وہ خوشی سے ان کے گلے لگتے زور سے بولا تو باہر سے گزرتے جابر خان نے مسکراتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ انہیں دیکھ وہ دونوں سیدھے ہوئے۔ کیسا ہے میرے بچے؟ وسیلے صحیح، مگر وہ اس اکڑو سرکھرے شہزادے سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا۔ میں ہینڈسم، آپ کیسے ہیں بابا سائیں؟ ہمارا شیر اگر ہینڈسم ہے تو ہم سپر ہینڈسم ہیں۔ وہ اس کے بال بکھیرے بولے، لگ ہی نہیں رہا تھا یہ دونوں دوپہر میں جنگلی شیر بنے ہوئے تھے۔ ہاں 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 بابا، اب کی مذاق کرنے کی عادت نہ گئی۔ داور نے مسکرا کر میٹھا طنز کیا تھا، وہ بھی قہقہہ لگا گئے۔ فواد نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا، وہ دونوں ساتھ تھے، سب کر سکتے تھے، مگر ہائے یہ آنکی زد، بلکل تمہاری طرح داور خان۔ وہ دو دو مونچھوں کو تاؤ دیتے مسکرا کر بولے۔ فواد نے لب دبائے ان دونوں کو دیکھا، ایک شعر تھا تو دوسرا سوا شعر۔ خیر فواد جا کر شہر سے بہو کے لیے اپنے اور اس کے لیے بھی شاپنگ کرانا، آخر کچھ دن بعد نکاح ہے تمہارا، انہوں نے مسکرا کر کہا اور مونچھوں کو تاؤ دیتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کی بات پر داور نے مٹھیاں بھینچتے خود پر قابو کیا۔ فواد نے نفی میں سر ہلاتے ان کی پشت کو دیکھا۔ جاتے جاتے پہلے سے بھڑک آگ میں گھی ڈالنا ضروری تھا۔ السلام علیکم اماں بھی میرا ناشتہ دے، رانا نے کچن میں آتے کہا، جہاں ساری ملازمہ کسی نہ کسی کام میں مصروف تھی۔ اس کے آنے پر ایک دم سیدھی ہوئی۔ وعلیکم السلام، ہم آپ کا ناشتہ لا ہی رہے تھے، آپ نے کیوں زحمت کی یہاں آنے کی؟ اماں بی نے اس کے حجاب میں لپٹے خوبصورت معصوم چہرے کو دیکھتے دل ہی دل میں نظر اتاری۔ کوئی زحمت نہیں ہے اماں بی، آپ کھانا دے دے، بس اس میں کالج سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ گھڑی میں ٹائم دیکھتے اس نے جلدی سے کہا تو خادمہ نے ٹرے میں ایک جوس کا گلاس اور ساتھ میں پاستا رکھتے اسے پکڑائی۔ وہ شکریہ کہتی وہی پڑے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اماں بی خانی کتنی پیاری اور نرم دل ہیں۔ ساتھ کھڑی بانو نے حسرت سے اسے دیکھا تو اماں نے اسے جھڑکا۔ ماشاءاللہ کہو بانو، کیوں ہماری بچی کو نظر لگانی ہے تم نے؟ میں تو بس، وہ منمنائی تو امان بی نے اسے کام کرنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں حجاب سیٹ کرتے وہ وانیہ اور ہانیہ کے ساتھ کالج کے لیے دلاور خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی کالج روانہ ہوئی۔ خان میرے بچے، نرمین بیگم اس کے نفاست سے سجے روم میں آئی، جہاں وہ یہاں وہاں چکر لگاتے غصے سے مٹھیاں بھینچتے کچھ سوچ رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنی جنت کو دیکھ کسی ننھے بچے کی طرح وہ ان کے انچل میں چھپ گیا۔ مسائیں کیسی ہیں آپ؟ ان کے ہاتھ چومتے وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ نہ جانے کتنے سال بعد اسے اپنی ماں کا شفقت بھرا لمس نصیب ہوا تھا۔ ماں صدقے، جس کی تم جیسی نیک اولاد ہو تو اس کی ماں کو بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس کے پیشانی پر لب رکھتے وہ اپنے خوبرو بیٹے کی دل ہی دل میں نظر اتارنے لگی۔ سفید رنگت پر سفید شلوار قمیض، آنکھوں کی چمک، مغرور کھڑی ناک، عنابی لب و لہجے سے وہ کسی ریاست کا بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت اور برکت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ اپنی ماں کا وہ چہیتا تھا۔ خان آج ہی تو آپ آئے ہیں اور آج ہی آپ نے اپنے بابا سے بیر رکھ لیا۔ نرمین بیگم اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ چلاتے گویا ہوئی۔ ماں سائیں آپ جانتی ہیں، اس پری کے لیے ہی میں لندن گیا تھا تاکہ اپنے بلبوتے پا کچھ کر سکو۔ جب سب کو پتا تھا کہ وہ میری ہے تو لالا سے ان کا نکاح طے کرنے کا مقصد، بابا جانتے ہیں کہ وہ لڑکی میری سانسوں کی وجہ ہے، پھر بھی، اور آپ نے بھی انہیں نہ روکا۔ بولتے وہ آخر میں شکوہ کر گیا، یہاں خواتین کی چلتی ہی کب ہے خان، یہاں صرف مردوں کی حکومت ہے۔ اپنے بابا سائیں سے بدگمان مت ہو، وہ جو سوچیں گے تمہارے بھلے کے لیے ہی سوچیں گے۔ نرمین بیگم نے سمجھایا، نہیں ماں سائیں، وہ مجھے بے بس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں میری پری کو مجھ سے چھین کر وہ مجھے کمزور کر کے اپنے سامنے جھکا لیں گے، لیکن یہ ان کی خوش فہمی ہے، کیونکہ داور خان نہ کبھی جھکے گا اور نہ ہی اپنی پری کو کسی اور کا ہونے دے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے تنزیہ مسکراہٹ سے کہا، میری جان اپنی ضد چھوڑ دو، کیا فائدہ ایسی ضد کا؟ تمہارے بابا اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں، وہ کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلے گے۔
مسائیں انہیں اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا، میں انہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ وہ خود میری شادی میری پری سے کروائیں گے، اگر ایسا نہ کیا تو پھر مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ دماغ میں کچھ کھچڑی پکاتے وہ ہنس کر گویا ہوا تو نرمین بیگم نے اس کی نظر اتاری، اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ بہت جچتی تھی۔ پورے گاؤں میں سب سے خوبر و مغرور زدی اس کی شخصیت تھی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ نرمین بیگم نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اٹھ کر کچن کی طرف چل دی، پیچھے وہ اپنے کپڑے لیتا واش روم میں گھسا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لالا؟ ہانیہ اور وانیہ نے لاؤنج میں آتے بے صبری سے کہا۔ کالی شلوار قمیض پر کریم کلر کی اجراک کندھوں پر ڈالے، آستین کو فالٹ کیے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے میں وہ مغرور شہزادہ مضبوط ہاتھ کی مٹھی بنائے منہ پر رکھتے دلاور اور اعظم خان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فواد بیٹھا ان کی باتوں میں شریک تھا۔ وعلیکم السلام شہزادی، میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ ان کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے وہ نرم لہجے میں بولا تو وہ دونوں وہی پڑے صوفوں براجمان ہوئی۔ فواد نے مسکرا کر ہانیہ کو دیکھا جو اس سے نظر ملتے ہی نظریں پھیر چکی تھی کہ سمجھا شاید وہ اس سے گھبرا رہی ہے، لیکن وجہ کچھ اور تھی۔ لالا آپ شاپنگ کر آئے ہو؟ ہانیہ نے ٹیبل پر پڑے شاپنگ بیگز پوچھا تو اس نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا۔ وہ دونوں شاپنگ دیکھنے لگی۔ ہماری شہزادیوں نے خریداری نہیں کی؟ دلور خان نے نرمی سے پوچھا تو وہ دونوں نفی میں سر ہلا گئی۔ مامون جان، ہم نے خانی اپی سے اپنے ڈریس تیار کروا لیے ہیں، بس جیولری چاہیے جو آج ہی ہم خادمہ سے کہہ کر منگوا لیں گے۔ ہانیہ پرجوش سی ہوئی، ہاں آپ لوگ تو ایویں یون یون کر کے تیار ہو جاتے ہو، ہم نے بہت کچھ کرنا ہوتا۔ بال بناؤ، کاجل لگاؤ، چوڑیاں پہنو، میک اپ کرو، جیولری پسند کرو۔ وانیہ جو شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہانیہ نے کہنی اس کی کمر پا ماری تو وہ دانت لبوں تلے دبائے خاموش ہوئی اور انہیں دیکھنے لگی جو قہقہ دبائے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پر ان کا سب کا ضبط ٹوٹا اور پوری خان حویلی ان کے قہقہوں سے گونج اٹھی۔ کام کرتی ملازمہ نرمین بیگم، مہرو بیگم، حویلی کی دیواریں حق دق ان کے قہقہ سن رہی تھی۔ ہماری شہزادیوں کے تادک ہی نرالے ہیں، لیکن آپ بے فکر رہیں، اس بار آپ کے لالا یہاں موجود ہیں، آپ کو ذرا بھی میک اپ کرنے کی زحمت کرنی نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم نے اپنی چھوٹی شہزادیوں کے لیے بیوٹیشن بلوائی ہے۔ بمشکل ہنسی روکتے داور نے کہا تو اب کی بار ان دونوں کا قہقہ بھی گونجا۔ نرمین بیگم نے دور سے ہی ان کی نظر اتاری۔ یس موبائل رنگ ہوا تو یس کرتے کان سے لگایا، سر میم پر کوئی نظر رکھوا رہا ہے۔ سامنے سے کلیم نے جو کہا تو داور کا دل کیا ان آدمیوں کے ساتھ کلیم کو بھی اڑا دے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں گلابی پن چھانے لگا۔ کیچ ہم مٹھیاں بھینچے سختی سے کہا اور کال کٹ کی تو ان سب کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ شہزادی آپ لوگ یہ بیگز ان کے روم میں لے جائے، بمشکل دھمیے سے لہجے میں کہتے وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتے لاؤنج سے ہی نکل گیا، جبکہ ان تینوں نے اس کے سرخ چہرے اور ہاتھوں کی ابھری رگوں کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہ جانے کس کی شامت آئی تھی، وہ دونوں کندھے اچکائے بیگز اٹھاتی رانا کے روم کی طرف بڑھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ فواد لالا نے تمہیں پرپوز کر دیا اور مسینی تم نے مجھے بتانا تک گوارا نہ کیا؟ وہ اس کے حجاب میں سے نظر آتی آنکھوں کو دیکھتے وہ کھڑی ہوتے غصے سے مٹھیاں بھینچی، بولی میری ماں اب بتا تو رہی ہوں، اس میں اتنا غصے ہونے والی کیا بات ہے؟ ہانیہ نے اسے واپس بیٹھاتے کہا۔ وہ گرلز کالج گاؤں سے تھوڑا دور تھا، لیکن پھر بھی وہ تینوں وہاں حجاب میں ہی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ہانی ان کی شادی تا خانی آپی سے ہو رہی ہے تو تمہیں اس طرح کی بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ان کا وہ مشکوک لہجے میں کہتی پیشانی مسلنے لگی، کوئی مقصد نہیں ہے، انہوں نے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ شہزادی آپ کا شہزادہ۔ اس سے زیادہ وہ بول ہی نہ پائی۔ رانا جو اسائنمنٹ سبمٹ کرواتی ان کی طرف آ رہی تھی، ان کی باتیں سن اس کے پاؤں تلے تشدید زمین کھسکی، لیکن پھر مسکراتی وہ ان کے ساتھ جا بیٹھی۔ تو وانیہ کے دماغ میں کچھ کچڑی پک کر کوئلہ ہوئی، آپی نامحرم سے محبت کرنا اس کے بارے میں سوچنا صحیح ہوتا کیا؟ رانا جانتی تھی وہ کس کے لیے بات کر رہی ہے، برا منائے بغیر وہ اس کا حجاب صحیح کرتے نرمی سے گویا ہوئی نامحرم کی محبت کو ہمیشہ شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ بہت دل چاہتا ہے کہ نامحرم سے محبت والی باتیں کی جائیں، اس کی محبت اور اس سے محبت کا اعتراف کیا جائے، لیکن یہ فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا فرمانبردار بندہ کتنی میری فرمانبرداری کرتا ہے، مجھے راضی رکھتے ہوئے نامحرم کی محبت سے دور ہوگا یا پھر مجھے ناراض کر کے نامحرم کے قریب جائے گا۔ بعض اللہ سے سچی محبت کرنے والے لوگ اللہ کے لیے نامحرم کی سچی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں وقتی طور پر تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہیں حلاوت ایمانی نصیب فرماتا ہے۔ یہ حلاوت ایمانی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور بعض کمزور ایمان والے لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے نامحرم کے قریب ہو جاتے ہیں، انہیں وقتی طور پر خوشی ہوتی ہے، بس کیونکہ گناہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی لذت رکھی ہے، یہ اس گناہ والی لذت کو سکون اور راحت سمجھتے ہیں، لیکن یہ اندر ہی اندر خود کو بے سکونی والی کیفیت میں پاتے ہیں۔ یہ فتنہ ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔
محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہے۔ محبت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی، اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ نامحرم کی محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معجزے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اگر آپ سمجھدار ہوں گی تو کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھائیں گی۔ شہزادی اس کی باتیں سن ہانیہ کا دل اداس ہوا، آخر جو بھی تھا وہ اس کا نامحرم تھا۔ شرمندگی نے اسے آگھیرا تو اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ چلے بابا آ گئے۔ دلاور خان کو دیکھ وہ ان دونوں کا دھیان اپنی جانب کھینچ گئی۔ وہ دونوں مسکراتی گاڑی کی طرف بڑھی، وہ جو گاؤں کی سرحد سے باہر نکل چکا تھا، جو قدرے سنسان جگہ تھی کہ اتنے میں اسے ایک پراڈو اپنے پیچھے آتی نظر آئی۔ اس نے نظر انداز کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تا وہ پراڈو تیز رفتار سے سڑک کے بیچ و بیچ گول گول گھومنے لگی کہ وہ جلدی سے بریک پر پاؤں رکھتے بوکھلایا۔ اس کا شک پختہ یقین میں بدلنے لگا تھا۔ وہ خان تھا۔ کار رکھی، اس میں سے کالی شلوار قمیض جو اس کی سرخ و سفید رنگت پر بہت جچ رہی تھی، بھوری آنکھوں پر گلاسس لگائے، کہنیوں تک فالٹ کیے آستین سے اس کے مضبوط مردانہ بازوؤں کی پھولتی رگیں اس آدمی پر وحشت طاری کر گئی۔ اس کے حواس معطل ہونے لگے، سامنے کھڑے مغرور شخصیت میں اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ خان سائیں مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس سے پہلے دیر ہوتی وہ کانپتے ہوئے اس کے قدموں میں جھکتے گڑگڑانے لگا، غلطی نہیں، تم نے گناہ کیا ہے، ایسا گناہ جس کی معافی تمہیں کسی صورت نہیں ملے گی۔ اس کے کالر سے پکڑ کر دور پھینکتے وہ غرایا شعلے اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جیسے آنکھوں سے ہی اسے بھسم کر دینے کا ارادہ ہو۔ سائیں میم معاف۔ اس سے پہلے اس کا جملہ مکمل ہوتا کہ ایک ہی ساتھ دو چاقو اس کے آنکھیں میں لگے کہ اس کی دردناک چیخیں اس سنسنا سے علاقے میں دور دور تک جانے لگی، جبکہ وہ مغرور شہزادہ دلچسپی سے اس کی چیخیں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اسے لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو، سنجیدگی سے کہتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے روانہ ہوا کے دور کھڑے ایک شخص نے اس کی شخصیت کو غور سے دیکھا اور پھر گہرا مسکرایا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ فواد نے شاہ حویلی میں پہلی بار قدم رکھا تھا۔ لاؤنج میں آتے ہی سامنے دلنشیں بیگم صوفے پر بیٹھی ملازمہ کو دوپہر کے کھانے کا مینیو بتا رہی تھی۔ ارے وعلیکم السلام، ماشاءاللہ پھپھو، قربان جائے میں ٹھیک ہوں، میرا شہزادہ کیسا ہے؟ اس کی پیشانی چومتے وہ اس پر صدقہ واری گئی، پہلی بار اس نے شاہ حویلی میں آ کر وہاں رونق بخشی تھی۔ میں ٹھیک پھپھو، میں یہاں آیا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے شرمندگی سے کہا، کیونکہ پہلی بار بھی وہ اپنے ہی مطلب کے لیے آیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا سب، بتاؤ کیا مدد چاہیے میرے بیٹے؟ اس کی شرمندگی مٹاتی وہ مسکرا کر گویا ہوئی تو فواد نے فورا سے پہلے انہیں سب کچھ بتایا تو انہوں نے مصنوعی سنجیدگی سے اسے گھورا۔ بیٹا سائیں، میرے بھائی جان کو ذلیل کرنے کا یہ طریقہ کس کے دماغ میں آیا؟ وہ پھپھو جان میرے، فواد نے کہا کر دانتوں تلے لب دبائے تو وہ ہنس پڑی، بھائی جان غصہ ہوں گے تم سے؟ اس کے لیے کچھ بھی، فواد مسکرایا، صرف اس کے لیے۔ انہوں نے شریر نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا، نہیں پھپھو جان، آپ تو جانتی ہیں مجھے، خیر ہانیہ کا رشتہ آیا ہے، گھر والے اور لڑکا بہت سلجھا ہوا ہے، میں سوچ رہی ہاں کر دو۔ انہوں نے چور نظروں سے اس کے تاثرات جانچتے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، پر وہ تو میری ہے پھپھو، آپ نے وعدہ کیا تھا؟ اس نے خفگی سے کہا تو دلنشیں شاہ ہنسنے لگی، وہ تا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں بھولی شہزادے، بس تم لوگ خیال سے سب کرنا، کیونکہ اگر اس کی بھنک بھی بھائی جان کو پڑی تو سمجھو تم دونوں کے ساتھ میری بھی کلاس لگے گی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے بال بکھیرے تا وہ دلکشی سے مسکرایا۔ رات کا وقت تھا، سبھی اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے اور وہ کچن میں گھسی رانا اور اپنے لیے ہارٹ چاکلیٹ بنا رہی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ پر لب بھینچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ پیچھے کھڑا شخص اور کوئی پاک خان ہے۔ ہم سے ایسا کیا گناہ سرزرد ہوا جو آپ ہمیں دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی؟ وہ کب لیے جانے لگی تو فواد نے سنجیدگی سے پوچھا، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ رکھی، ایسا تو کاف کچھ نہیں ہے خان سا، جھوٹ مت بولنا مجھ سے ہانیہ بی بی، ورنہ۔ وہ دھیمی آواز میں غرایا تا ہانیہ کی جھکی پلکوں سے آنسو بہہ نکلا۔ فواد نے لب بھینچتے اسے دیکھا جو نظریں جھکائے کانپے جا رہی تھی، گہری سانس بھرتے خود کو ریلیکس کیا، اتنے دن سے وہ اسے اگنور کر رہی تھی، جہاں وہ ہوتا وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح پھرر ہو جاتی تھی۔ رونا بند کرے، اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ اب کے قدرے نرمی سے پوچھا تو ہانیہ کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی۔
ہانی اگر اب رونا بند نہ کیا تا انجام کا زمیندار آپ خود ہوں گی۔ اس نے اس کے گلابی گالوں سے نظریں چرائی، اس کی دھمکی کار آمد ثابت ہوئی، نازک انگلیوں سے آنسو صاف کرتے سون سون کرنے لگی۔ رونے کے بعد اکثر اس کو زکام ہو جاتا تھا۔ اچھا چھوڑے ریلیکس ہوں اور یہاں بیٹھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو وہ لرزتی کانپتی بیٹھ ہی گئی۔ جنتا یہ وائبریٹ ہو رہی ہے، اسے تو میرے موبائل میں ہونا چاہے تھا، کم از کم اس کی وائبریشن تا کام آتی۔ دل ہی دل میں سوچتے وہ مسکرایا، لگتا ہے جن ون ہو گئے ہیں ان کو، اسی لیے تو پاگلوں کی طرح خود ہی ہنسے جا رہے ہیں۔ اس کو مسکراتے دیکھ ہانیہ کو اس کی دماغی حالت پاشک ہوا اسے خود کی جانب دیکھتا پا کر وہ سیدھا ہوا اور وانیہ بھی وہی ہانیہ کے ساتھ آ بیٹھی۔ کیا یہ شہزادیاں اپنے چھوٹے خان کی تھوڑی ہیلپ کریں گی؟ اس نے ان کی طرف امید سے دیکھا، اگر ہانیہ منع کر دیتی تا بنے بنائے پلین پر مٹی ڈل جانی تھی۔ جی کیا مدد چاہے انہیں ہماری؟ ان کے لیے تو ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ وانیہ پرجوش ہوئی تا ہانیہ نے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا سنو، کل تم، وہ انہیں آہستگی سے بتانے لگا، جیسے جیسے وہ بتا رہا تھا ویسے ویسے وانیہ کا چہرہ ایڈونچر اور ہانیہ کا خوف سے رنگ سفید پڑنے لگا تھا۔ میں نہیں کروں گی مامون جان، مار ڈالیں گے۔ ہانیہ نے صاف انکار کیا تا فواد نے گھور کر اسے دیکھا، تمہیں کیوں مارنے لگے؟ مجھے ماریں گے؟ اب کوئی چون چرا نہیں شہزادی، آپ کو یہ کرنا ہے تاکہ خانی اور خان ایک ساتھ ہو سکیں اور ہم دونوں بھی۔ وہ ڈپٹ کر کہتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن اس معصوم کے جان مشکل میں ڈال گیا۔ کم انہانی بھی بریو کچھ نہیں ہوتا، بس تمہیں ڈرنا ہے، جس کے لیے تو تمہیں پریکٹس کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ خانی آپ ہی، اس دن آپ نماز پڑھ رہی تھی تا آپ کو یہ نہیں دیکھا سکے؟ فواد لالا یہ ڈریس لائے ہیں آپ کے لیے۔ وانیہ نے داور خان کا حوالہ دیتے کپڑے نکال کر دیکھائے، یلو اور گرین کلر کا شرٹ اور شرارہ تھا، جسے دیکھ رانا کا مسکراتا چہرہ مانند پڑا، کیونکہ شرٹ کی بیک پر صرف ڈوریاں تھی۔ اس کے علاوہ یہ ڈرہس خان لالا کی پسند کی ہے۔ یلو پاؤں کو چھوتا فراق جس کے گلے اور بارڈر پر گولڈن نفیس سا کام کیا ہوا تھا، گرین کلر کا چوڑی دار پجامہ اور گرین ہی دوپٹہ تھا جس کے بارڈر پر زیادہ کام ہوا تھا۔ ہانیہ نے دانتوں تلے لب دبائے، یہ اچھا ہے۔ ہارٹ چاکلیٹ کا مگ لبوں سے لگاتے وہ مسکرائی تا وانیہ اور ہانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھتے آنکھ ماری۔ چلیں شب خیر، کل آپ کی مایون ہے، سو جائیں۔ ڈریس سے سمیٹ کر المیرہ میں رکھتی وہ باہر کو بڑھی۔ رانا نے مسکرا کر انہیں دیکھا، پھر سائیڈ لمپ بند کرتی خود بھی کمفرٹ میں چھپے سونے لگی۔ خانی آپی کو فراق پسند آیا ہے؟ ہانیہ نے داور کو شریر نظروں سے دیکھتے کہا، تو اس کی بھوری آنکھوں میں چمک دیکھنے لائق تھی۔ دانتوں تلے لب دبائے مسکراہٹ روکی جو اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ ارے ہنس لے لالا، ہم نہیں لگاتے نظر۔ وانیہ نے اس کی سرخ چہرے کو دیکھتے شرارت سے کہا، تو داور نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا، ہم ہنس لو، کیا پتا کل بابا سائیں کے سمجھ تو سب گئے ہوں گے۔ ہانیہ کو دیکھتے وہ ڈرانے کے لیے بولا تا ہانیہ نے مسکین سی صورت بنائے داور کو دیکھا، لالا آپ شرم کریں ذرا، ہماری گڑیا کو کیوں ڈرا رہے؟ چلو گڑیا آپ لوگ آرام کریں، صبح ملے گے، اوکے گڈ نائٹ۔ انہیں کہتے وہ فواد کے کندھے کے گرد ہاتھ ڈالتے باہر کو بڑھا، لالا کا کام کیا کر دیا، شہزادی سے گڑیا بن گئے۔ وانیہ نے مسکرا کر کہا، تو ہانیہ نے اسے گھورا اور گپ اندھیرا کرتے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ بیگم کب تک یوں روٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ نرمین بیگم کی ناراضگی وہ کب سے محسوس کر رہے تھے، مگر وہ کمرے میں آتی ہی نہیں تھی۔ ابھی فجر کی نماز کے بعد وہ روم میں آئے تو نرمین بیگم کمرہ سمیٹتی نظر آئی۔ ہمارے روٹنے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے سائیں؟ ہماری اوقات، آپ ہماری تذلیل کر رہی ہیں۔ وہ سخت لہجے میں نظریں ان کے چہرے پر گاڑتے دھیمی آواز میں غرائے۔ نرمین بیگم نے مایوسی سے انہیں دیکھا، اب بھی وہ سخت لہجے میں بات کر رہے تھے۔ معافی چاہتے ہیں، وہ بھیگے لہجے میں کہتی جانے لگی۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ انہیں اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھا گئے۔ آپ کیوں اپنے بارے میں ایسے الفاظ کا چناؤ کرتی ہیں بیگم، جو ہم ہیں آپ سے سخت لہجے میں بات کرنے پر مجبور کرے؟ ان کے آنسو انگلی کے پور سے صاف کرتے وہ مسکرائے، تھوڑا سا غصہ اور ان کی بیگم کی حالت پتلی ہونے لگتی تھی۔ آپ جانتے ہیں میرا بیٹا میری جان ہے، چھوٹا سا منہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اس نے میرے دل کو دھچکا لگا رہتا ہے، اگر غصے میں اس نے کچھ کر دیا تو۔ خوف سے کہتے وہ خود ہی پریشان تھی۔ جتنا میں آپ کے سپوتوں کو جانتا ہوں، اس نے کہا ہے تو وہ کرے گا بھی، آپ بس تیاریاں کریں، آج دلہنوں کی مہندی ہے۔ ان کی پیشانی چومتے وہ ان کا سر تھپکتے باہر کو بڑھے۔ دلہنوں کی ناسمجھی سے ان کی بات دہرائی، پھر سمجھ میں آتے ہی مسکرا کر باہر کو بڑھی۔ خان حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جہاں لاؤنج میں اس وقت سب ہی موجود تھے کہ رانا کو دلاور خان کے ساتھ باہر جاتے دیکھ کر مہرو بیگم کے دل کا دل بے چین ہوا، بیٹا کہاں جا رہی ہیں آپ؟ آج مہندی ہے، مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کالج جا رہی ہیں آج بھی؟
مہرو بیگم نے اس کے قریب جاتے ٹوکا تھا، وہ مڑی داور تو اس کی طرف سے رخ ہی موڑ چکا تھا، لیکن کمبخت دل اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ مورے بس 5 منٹ کی بات ہے، ہم اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر آ جائیں گے۔ وہ دھیمی آواز میں گویا ہوئی، جانے دے، بچی کو جلد ہی آ جائے گی۔ اعظم خان نے کہا تو وہ مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھتی باہر کو بڑھی۔ کچھ گھنٹے اس کے بعد آپ میری، اس نے جیسے خود سے عہد کرتے فواد کو اشارہ کیا، جسے سمجھتے اس نے اوکے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر باہر کو چل دیا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ کالج کے سامنے تھے۔ بیٹا آپ جائیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو لینے آتا ہوں۔ اوکے، اس کا سر چومتے دلاور خان نے کہا، اور اس کے کالج میں انٹر ہوتے ہی گاڑی ڈیرے کی طرف موڑ لی۔ خان سائیں خانی بی بی کے کالج میں ملک صفدر گھس گیا ہے۔ مردان خانے میں وہ جو اپنے مہمانوں کے ساتھ مہو گفتگو تھے کہ کلیم ہانکتے ہوئے وہاں آیا اور لرز کر کہا۔ وہ سب فورا سے کھڑے ہوئے، اس کی بات سن وہ طوفان بنا وہاں سے نکلا، ریش ڈرائیوں کرتے۔ وہ کچھ منٹ میں کالج کے اندر تھا، جہاں ہر طرف لڑکیاں ڈری سہمی کھڑی تھی۔ خان کو دیکھتے ہی ان کی امید بھری نظریں اس پر جم سی گئی، جو وائٹ کف لگے سوٹ میں کالی اجراک کندھوں پر ڈالے، وہ بادشاہوں سی آن بان رکھنے والا شہزادہ جس کی سفید رنگت وسع سے سرخ ہوئی تھی، ماتھے کی ابھری نسیں واضح ہوتی اس کے سخت اشتعال میں ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ شعلے اگلتی نگاہوں سے ان سب کے بیچ و بیچ بیٹھے ملک صفدر کو دیکھا، جو اس کی ایک نظر سے ہی ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ خان صاحب، تمہارا ہی انتظار تھا۔ سنا ہے تمہاری حویلی کی راہ، ان کا نام تو آج تک میں نے نہیں لیا، تو تمم جیسے گھٹیا شخص کی اتنی اوقات کہاں کہ ان کا نام بھی اپنی گندی زباں پر لاس کو زناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر مارتے وہ شیر کی طرح دھاڑا، تو وہاں کھڑی لڑکیاں صحیح ایک دوسرے کے اندر چھپنے لگی۔ تھپڑ ایسا پڑا تھا کہ ملک صفدر کو اپنی چھٹی کے دانت یاد آ گئے تھے۔ ڈر اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ وہ دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھاتا کہ کلیم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھا۔ وہ سر جھٹک کر یہاں وہاں نظریں دوڑاتے رانا کو ڈھونڈنے لگا، مگر وہاں نہیں تھی۔ وہ کلاسس میں جا کر دیکھنے لگا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اب اسے رانا کی فکر ستانے لگی تھی۔ کچھ سوچ کر ٹیرس پا گیا تو ٹھنڈی ہوائیں اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ چھیڑ کھانی کرنے لگی۔ ارد گرد دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ واپس جانے کو پلٹا، چھوٹے خان سہمی سی لرزتی آواز پر وہ چونکا، ارد گرد دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ کچھ ٹینک وہاں موجود تھے، جہاں سے وہ گاؤں میں چھپی نکلی لمبی پلکوں کی چھلمن سے آنسو ٹپکتے اس کے حجاب میں جذب ہو رہے تھے۔ ایک بار نظریں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ بے چین ہوا لیکن بے بس تھا۔ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی نہیں تھی۔ آپ روئے مت، چلے نیچے، آپ کے بابا آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ بھٹکتی نظروں کو بمشکل نیچے جھکائے وہ سنجیدگی سے بولا تا۔ رانا جلدی سے سیڑھیاں اترتے سہمے خرگوش کی طرح دلاور خان کے حصار میں جا چکی۔ کتنی لکی ہیں یہ، خود تو پیاری ہیں، سو ہیں، لیکن شوہر بھی ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ داور نے کسی لڑکی کی سرگوشی سنی تو لب دبائے مسکراہٹ روکی۔ دلاور خان اسے لے کر گاڑی میں بیٹھتے حویلی کی طرف رواں دواں ہوئے۔ ان کے پیچھے ہی داور اپنی گاڑی میں تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، دور دور سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے تھے۔ وہی وہ دونوں اس پاک زمین پر بیٹھے تھے۔ ان کا نکاح پڑھایا جا چکا تھا۔ اب وہ اس کے کندھے پر سر رکھے اس کو تلاوت کرتے سن رہی تھی۔ اس کی دلکش آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ایک سکون دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ اس نے تلاوت ختم کرتے دا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور دا مکمل کی اور سر جھکا کر اسے دیکھا، جو اس کے کندھے سے لگی پرسکون تھی۔ کچھ پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا میری جان؟ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اپنا پرہدت لمس چھوڑا تو وہ مسکرا کر آنکھیں وا کرتی اسے دیکھنے لگی، مگر وہ تا حویلی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ یا اللہ، دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ دھرتے وہ مسکرائی۔ اس کا نکاح تو اوپر پہلے سے ہو چکا تھا، لیکن وہ انسان جو بھی تھا وہ فواد نہیں تھا۔ وہ آواز وہ کیسے نہ پہچانتی؟ کل ہی تو اس نے اسے مخاطب کیا تھا، چھوٹے خان۔ اس کی آواز کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی حیرت بے یقینی تھی۔ چھوٹے خان، ڈری سہمی سی لرزتی آواز اس کی سماعت ہوئی تو وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ ارد گرد دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ ہوتی بھی کیسے، وہ ابھی نامحرم تھی اس کی۔ اب تو آپ نے میرے خوابوں پر بھی قبضہ جما لیا ہے، وہ خود ہی کہتے مسکرایا۔ لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اب گزارا ناممکن ہے خانی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے لبوں کو دانتوں تلے دباتے سوچنے لگا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، موسم بھی کافی خوشگوار تھا، اور خلاف معمول آج ہر طرف گہری خاموشی چھائی تھی۔ حویلی میں کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں حویلی کی در و دیوار دلخراش سے کانپ اٹھی۔ حویلی کے مکین جس میں دلنشیں شاہ بھی تھی باہر آئے تو ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ فواد صاحب گن ہانیہ کے سر پر رکھے کھڑے تھے، اور ہانیہ بی بی گن اپنے سر پر محسوس کرتے ہی بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ دلنشیں شاہ نے لب بھینچتے مسکراہٹ روکی۔ خان میرے چھوٹی، یہ کیا کر رہے ہیں؟
آپ نرمین بیگم جلدی سے اس کے پاس آئی، بس اس کر مورے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس لڑکی کا رشتہ بچپن سے میرے ساتھ طے تھا؟ پھر بھی آپ لوگوں نے میری جان عذاب میں جھونک رکھی ہے۔ اس کی پیشانی پا گن کا دباؤ بڑھاتے وہ غصے سے پاگل ہوا اعظم خان سینے پر ہاتھ باندھے ان کے ڈرامے دیکھ رہے تھے۔ لالا سائیں، آپ کی شادی شہزادی سے ہی ہوگی، آپ بے فکر رہیں، لیکن پلیز گن ہٹا دیں، داور نے مصنوعی پریشانی سے کہا۔ تو اعظم خان نے اپنے سپوت کو گھورا، یہ اولادیں کیوں بھول جاتی ہیں کہ ان کے باپ نے دنیا دیکھی ہے؟ ارے گن رکھو، اس کو تاباداری سے گن ہٹاتے دیکھ داور کا دل چاہا اپنا ماتھا دیوار میں دے مارے میں تب تک یہ گن نہیں ہٹاؤ گا جب تک بابا سائیں نہ کہہ دے کہ ہمارا نکاح آج ہی کرائیں گے۔ وہ زور سے بولا تو اعظم خان نے اس کی طرح قدم بڑھائے جسے دیکھتے فواد کی سانس رکی ہانیہ کا وجود لرزنے لگا تھا۔ ہاں خان، چلاؤ گولی، ہم بھی دیکھیں اعظم خان کے بیٹے میں کتنا دم ہے۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ اطمینان سے اس کے اڑے رنگ دیکھنے لگے۔ بابا سائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مان جائیں نکاح کے لیے؟ داور نے کہا۔ فواد خان گولی چلاؤ۔ وہ رواب دار لہجے میں گویا ہوئے فواد کا سانس رکا داور کی طرف دیکھا جو دلنشے شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ دلنشے شاہ کو پتا چل چکا تھا کہ ان کے بھائی کو سب معلوم ہو چکا ہے۔ سانس روکے وہ اب اس تماشے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ناٹک ہی کرنا تھا تو کم از کم گن ہی اصلی رکھ لیتے، پلاسٹک کی گن اٹھا کر تم لوگ قتل کرنے چلے ہو۔ اس کے ہاتھ سے پلاسٹک کی گن لیتے وہ تمسخرانہ نظروں سے داور خان کو دیکھتے ہنسے تو تذلیل سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ دلاور قاضی صاحب کو بلاؤ، آج ہی ان چاروں کے نکاح ہوں گے ہماری مرضی سے۔ وہ زوردار آواز میں دھاڑے تو ہانیہ سہم کر فواد کے پیچھے چھپی وانیہ رانا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی کہ تاکہ وہ باہر کے ناٹک کو دیکھ یا سن نہ سکے۔ داور مٹھیاں بھینچے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ بھائی جان، آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ انہیں بتا دینا کہ آپ یہ سب صرف داور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ دلنشے شاہ نے منت بھرے لہجے میں کہا، بچے، آپ کے بھتیجے کی عزت تڑوانی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ خود مجھ سے کہے کہ اسے خانی اپنے نکاح میں چاہیے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے مسکرائے۔ دلنشے شاہ نے سر پکڑا، ادھر یہ زدی باپ، وہاں ان کا پاگل بیٹا، دونوں ہی زد چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بچہ ہے لیکن آپ تو سمجھداری دکھائیں۔ آخری کوشش کی گئی مگر انہوں نے نفی میں سر ہلایا تو دلنشے صاحبہ نے سر جھٹکا۔ یہ گھبراہٹ کیوں؟ کہیں آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ان دونوں کو اپنی انگلیاں مروڑتے دیکھ کر وانیہ شریر ہوئی۔ تہانیہ نے اسے گھورا، گھبراہٹ کیوں؟ ہم کون سا کسی کا شوہر چوری نکاح کرنے جا رہے؟ بھائی ذاتی شوہر بنیں گے؟ تم چپ کر جاؤ ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ اپنی گھبراہٹ کو غصے میں بدلتی وہ اس پر چڑھ دوڑی تو وہ زبان دکھاتی باہر کو بھاگی۔ بیٹا آپ تیار ہیں؟ مہرو خان نے رانا کے کمرے میں آتے پوچھا، جو سادہ سے سفید فراق میں ریڈ حجاب، چہرے پا بے تحاشا معصومیت لیے سفید پری معلوم ہو رہی تھی، اور ہانیہ بھی اسی طرح کے لباس میں موجود تھی۔ ماشاءاللہ میری بچیاں کتنی پیاری لگ رہی ہے، اللہ پاک کالی نظر سے بچائے۔ پیسے اس کے اوپر وارتے وہ اماں بی کو غریبوں کو دینا کا کہتی اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی جو مسکرا کر انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ماں سائیں، رانا نے دھمیے لہجے میں کہا، نہ جانے کیوں اس کا دل اداس تھا۔ بظاہر تو وہ ہنس رہی تھی مگر اس کا دل کسی اپنے کے دکھ میں شریک ہوتا دکھی تھا۔ جبکہ ہانیہ تا ان کے دلنشے شاہ کے گلے لگی رو پڑی۔ دلنشے شاہ کی آنکھیں نم ہوئی، آ جائیں، نیچے بلا رہے ہیں۔ خادمہ نے آ کر کہا تو مہرو بیگم نے ان کے گرد لال چادر اڑھائی، کہاں رہ گئی مہرو؟ نرمین بیگم نے کہا کہ انہیں زنان خانے میں ان کو داخل ہوتے دیکھ وہ سب اپنی جگہ سے اٹھے۔ وہاں کئی عورتیں موجود تھیں، اسی لیے وہاں پڑے صوفے پر بیٹھایا گیا۔ حجاب میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ اعظم خان اور دلاور خان نے زنان خانے میں قدم رکھا تو سب خواتین نے خود کو ڈھانپا۔ رانا دلاور خان، ولد دلاور خان، آپ کو داور خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، کانپتے ہونٹوں سے سرگوشی نما نکلا اور آنسوؤں کا ریلا بتے نکاح نامے کو بھگو گیا۔ 3 بار قبول ہے کہنے پر دلاور خان نے جھک کر اس کے سر پر لب رکھے۔ اعظم خان نے اس پر داور کی اجراک اڑائی۔ ہانیہ، فراز شاہ ولد فراز شاہ، آپ کا نکاح فواد خان ولد اعظم خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اعظم خان نے پوچھا مگر وہ کپکپاتی خاموش بیٹھی تھی۔ انسو اس کے گلابی ہاتھوں کو بھگو رہے تھے کہ سر پر باپ کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس کر اس کے لرزتے دل کو ڈھاک ملی۔ قبول ہے، کپکپاتے لب وہ نکاح نامے پر سائن کرتے فراز شاہ کے گلے لگی، رو پڑی۔ فراز شاہ نے اس کے اوپر فواد کی شال لپیٹی اور سر پر بوسہ دیتے ان دونوں کے لیے داکی اور زنان خانے سے نکلے۔ مہرو بیگم رانا کا گلے سے لگاتے رو پڑی۔ دلنشے بیگم بھی اسے خود میں رو رہی تھی۔ وانیہ کا چہرہ تو خوشی سے کھل رہا تھا۔ آج سے یہ دونوں میری بیٹیاں، فکر مت کرنا، آپ دونوں ایک ماں سے دوسری ماں کے پاس آئی ہیں۔ نرمین بیگم نے ان دونوں کو گلے سے لگاتے محبت سے کہا اور انہیں واپس سے روم میں لے جایا گیا۔ شہزادی نفوافل ادا کر لیں شکرانے کے۔ رانا نے اپنے گرد لپٹی شال نماز سٹائل میں لپیٹی، وضو وہ پہلے سے کر چکی تھی۔
وہ دونوں نفل پڑھنے میں مصروف ہوئی، دوسری طرف فواد اور داور سے احباب و قبول کے بعد ان کے خوشحال مستقبل کے لیے دعا کی گئی اور مبارکباد کا سلسلہ جاری ہوا۔ داور کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس کی پری اس کی ہو چکی تھی، اس کی دنیا اسے مل چکی تھی۔ سب کی رضامندی کے ساتھ اس کے رب نے اسے خالی نہیں لوٹایا تھا۔ فواد بھی خوش تھا، اس کی بچپن کی محبت جو مل گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے یہ کیا بک رہے ہو تم فواد؟ اعظم خان دھاڑے کے فواد نے سر جھکایا، یہ سچ ہے بابا سائیں، اگر مجھے وہ نہ ملی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ خان کے بچے خود بچ گئے، مجھے پھنسا دیا، شرمسار لہجے میں کہتے وہ دل میں داور سے گویا ہوا، تم اپنے بھائی کے لیے مجھ سے الجھو گت، اگر اتنی ہی محبت ہے تمہارے بھائی کو تو آئے ہم سے کہے۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتے دھیمی آواز میں غرارے، بابا جان وہ بچہ ہے، میں کہہ رہا ہوں نہ آپ پلیز۔ فواد نے سر اٹھا کر کہا کہ سامنے سے پڑنے والے تھپڑ نے آس کی بولتی بند کر دی۔ کمرے سے باہر کھڑے داور نے دل ہی دل میں فواد سے معافی مانگی، تمہاری وجہ سے میں اس بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، جاؤ اور چھوٹے خان سے کہو کہ انا کو روند کر ہم سے کہے۔ انہوں نے اسے سختی سے کہتے رخ پھیر لیا۔ فواد کے دل کو کچھ ہوا ہو کہ بابا مجھے وہ چاہیے۔ کمرے میں داخل ہوتے بمشکل کہتے آنکھیں جھکا گیا۔ اعظم خان کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی، ہم برخودار اگر پہلے ہی کہہ دیتے تو یوں اتنی محنت تمہیں نہ کرنی پڑتی، جاؤ۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ اس کا شانہ تھپتپاتے باہر کو بڑھے، آئی ایم سوری بھائی۔ داور نے اس کے کندھے میں سے کندھا ملاتے اداسی سے کہا تھا۔ وہ مسکرایا، ارے خان صاحب آپ تیار ہو، جلدی سے آپ کی خانی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ شرارت سے کہتے اس لیے اس کے روم میں آیا اور اس کی تیاری کروانے لگا۔ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے وہ جان تک دے سکتا تھا۔ یہ تھپڑ تو معمولی سی چیز تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ دونوں تیار ہوئی روم میں بیٹھی تھی، یلو فراق اور گرین چوڑی دار پجامے کے ساتھ گرین حجاب اور کندھوں پر داور کی شال لپیٹے وہ حسن میں ہوروں کو بھی مات دیتی تھی۔ سنہری آنکھوں میں میک اپ کے نام پر صرف کاجل تھا، جبکہ پہلا شرارہ پہنے ہانیہ نے فل میک اپ کر رکھا تھا۔ اس کے کالے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، بھاری زیور پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اپی مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہانیہ نے رانا کا بازو پکڑتے کہا، وہ جو خود نروس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی معصوم شکل دیکھ گہری سانس خارج کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی، ڈر کس چیز کا شہزادی؟ پتہ نہیں، عجیب سی شرم فیل ہو رہی، من کر رہا کہیں چھپ جاؤ، ہائے ابھی میری عمر ہی کیا ہے جو شادی کرنے لگی ہوں۔ نم ہوتی گردن پر ہاتھ پھیرتی وہ رونے جیسی ہو گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی حالت ہانیہ سے الگ نہیں ہے۔ شہزادی اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کہ وانیہ کے ساتھ کچھ گاؤں کی لڑکیاں اندر آئی اور لیے باہر چلی گئی۔ زنان خانے میں انہیں صوفے پر بیٹھاتے وہ پیچھے ہوئی تو سب ہی خانی کے حسین پرنور چہرے کو دیکھتے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہے۔ وہ خوبصورت ہی اتنی کہ سب اس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نرمین بیگم نے اس کے اوپر سے پیسے وارتے صدقے میں دیے اور ان دونوں کی پیشانی چومی، دلنشیں اور مہرو بھی ان کی بلائی لیتی رسم کرنے لگی۔ چھوٹی سی پیالی میں ابٹن پڑا تھا، سب باری باری اتے ان کے گال، ہاتھ اور پاؤں پر ابٹن لگا رہی تھی۔ سب کی نظریں تو بس رانا پر ٹکی تھی جو بنا میک اپ کے ہی اتنے چمک رہی تھی۔ مورے، ہانیہ نے دلنشے شاہ کو بلایا تو وہ اس کی طرف جھکی، مورے میری کمر دک رہی ہے، اللہ کا واسطہ ہے بس کر دے اور چھوڑ آئے کمرے میں۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے انہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھے تو وہ مسکین سی صورت بنا گئی، وانیہ بہنوں کو اوپر لے جائیں، ہم کھانا بھجواتے ہیں۔ نرمین بیگم نے رانا کی تھکن سے سرخ ہوتی رنگت دیکھ کر کہا تو وہ سر ہاں میں ہلاتی انہیں اپنے اپنے کمرے میں چھوڑ گئی۔ واپس آتے ان دونوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بچے آج بدھ ہے، آپ جمعرات کو آنا۔ داور نے اس کے ہاتھ کو دیکھتے نرمی سے کہا تو جہاں فواد کا قہقہہ گونجا وہی وانیہ نے خفگی سے اسے گھورا، لالا ہم آپ کو فقیر نہیں لگتے ہیں تو ٹھیک جائیں یہاں سے۔ ارے نہیں نہیں گڑھیا یہ لو۔ داور نے ایک گفٹ اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور نظر چلا کر فواد کو آنکھ مارتے اپنی بیویوں کو دیکھنے کے لیے اندر چلے گئے۔ آہ مورے، خوشی خوشی جیسے ہی وانیہ نے گفٹ کا ڈبہ کھولا ایک مکہ سیدھا اس کی ناک پر بجا۔ کچھ پل تو وہ صدمے میں کھڑی رہی، پھر ہوش میں آتی چیخی اور پاؤں پٹکتے دلنشے شاہ کے پاس جانے لگی، وہ جو اس کی شال میں سرخ چہرہ چھپائے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اینٹ پر دل کی رفتار میں تیز ہوئی تا وہ شال کا گھونگھٹ بنائے اٹھ بیٹھی، اب تو میں اس پردہ کو بھی ہمارے درمیان آنے کی اجازت نہیں دوں گا خانی۔ اس کے گھونگھٹ کو اٹھائیے، وہ زمانیت سے بولا تو رانا کو اپنا دل کانوں میں گونجتا محسوس ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اس کا گھونگھٹ ہٹائے وہ اس کی جانب دیکھتے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو رانا خود میں سمٹی شرم سے بھاری ہوتی پلکیں لرز رہی تھی، عجیب سی کیفیت تھی۔ اس کی پرتپش نظروں کا اثر تھا کہ وہ پہلو بدلتی جیسے کہیں چھپ جانا چاہتی ہو۔ اس کا گلال بکھیرتا چہرہ اس کی دل کی دھڑکن بڑھا گیا، میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے آپ ملی۔ اچانک ہی وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کی گود میں سر رکھ گیا۔
رانا نے گھبرا کر اسے دیکھا، ایک لمحے تو جیسے دل دھڑکنا بھول گیا ہو، بھوری چمکتی آنکھیں، مغرور کھڑی ناک، انابی لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ، ہلکی بیٹ نظروں سے ہی دل میں ماشاءاللہ کہتے وہ نظریں اس کی گلے میں پنی چین کو دیکھنے لگی۔ اس کے نرم نازک سے گلابی ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا تو رانا خود میں سمٹی، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتی نا؟ بھوری آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے وہ اس کی نم ہوتی گردن اور سرخ ہونٹوں کو دیکھتے نظریں چلا گیا۔ رانا نے اس بات میں سر ہلایا، بولے، اور میری طرف دیکھیں۔ اس کی چن کو پکڑ کر چہرہ اپنی طرف کیا، بھوری آنکھوں میں عشق کی آتش۔ وہ گھبرا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کے نازک سے ہاتھ اپنی آنکھوں پر محسوس کر وہ دلکشی سے مسکرایا، کاش یہ لمحے کبھی ختم ہی نہ ہوتے۔ وہ اس کے ہاتھ کو لبوں سے چھوتے پھر سے اپنے سینے پر رکھ گیا۔ جی تو بتائیں میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ بے باک سی نگاہیں اس کے حجاب میں لپٹے حسین چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے سوال پر رانا گڑبڑائی، بتائیں؟ اپنے نئے شوہر کی بات نہیں مانے گی؟ آپ میرے مجازی خدا ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں۔ وہ نظریں جھکا کے گویا ہوئی دل کے کورے کاغذ پر داور خان لکھ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہوتے دل بھی پرسکون تھا۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں؟ دھڑکتے دل سے پوچھا، کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ روم روم اس کے جواب کا منتظر تھا۔ رانا کی خوشبودار سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں خمار چھایا تھا۔ مجھے آپ کی سیرت پسند ہے، آپ کا سب سے عزت سے بات کرنا، صنف نازک کو عزت احترام دینا۔ میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے، اور نکاح کے 3 بولوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 انجانوں کو بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بنا کچھ کہے ہی وہ اسے مزید اپنا دیوانہ کر گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ بولتی رہے اور وہ اسے سنتا رہے۔ عجیب سی کشش تھی کہ اس کا من کیا بھاڑ میں جائیں، رسمیں انہیں ہمیشہ کے لیے خود میں چھپا لے، مگر پھر اعظم خان کو یاد کرتے اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ کے ہاتھ بہت گرم ہیں، آپ اپنے شوہر سے بہت وفادار ہوں گی رانا۔ آنکھیں بند کرتے وہ اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے بولا۔ اس کے نم ہوتی پیشانی وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکن اسے دنیا کے ہر ساز سے دلکش لگ رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ سردار سایہ نے چھوٹے خان کی بات مان لی، مہرو بیگم نے دلاور خان کے سر پر مساج کرتے کہا تو وہ بھی مسکرائے۔ ہم خوش بھی ہیں، لیکن اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا دکھ بھی۔ بے شک وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جائے گی، مگر پرائی تو ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری خانی کی جھولی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ نم آنکھیں بند کر کے اس کو یاد کرتے مسکرائے تو مہرو بیگم نے بھی مسکرا کر سم امین کہا اور ان کے بالوں میں مساج کرنے لگی۔ ہانی فواد نے کمرے میں آتے اس کا ہاتھ پکڑا تو اجنبے سے اس کے مردانہ سخت ہاتھ دیکھے، نرم نازک دکھنے والی ہانیہ کے مردانہ ہاتھ۔ وہ ہنسا، خیر پھر بھی قبول ہی ہو مجھے، دل ہی دل میں خود سے کہتے۔ وہ اس کی طرف جھکا، ڈریسنگ روم میں کھڑی ہانیہ کا نے منہ پر ہاتھ رکھتے بمشکل اپنا قہقہ روکا۔ ہانی آج تم وائبریٹ نہیں ہو رہی، خیریت؟ اس کے گرد ہاتھ باندھتے اس کی کندھے پر چن رکھی۔ ہانی ان کچھ دن میں تم نے زیادہ کھانا کھایا ہے، دیکھو کیسے موٹی ہو گئی ہو کہ میری بانوں میں نہیں سما رہی۔ ڈوبٹے میں چھپا کلیم دانتوں تلے ڈوبٹا دے اصل میں شرمانے لگا تھا۔ ہانی تم نہاتی نہیں ہو کیا؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ تشویش زدہ لہجے میں گویا ہوا اپنے سینے سے لگے کلیم کو دیکھتے ایک چیخ کے ساتھ وہ اسے خود سے دور پھینک گیا۔ میری ہانیہ کلیم بن گئی، وہ صدمے میں بولا تو چینجنگ روم میں کھڑی ہانیہ کا قہقہ سنا تو غصے سے روم کا دروازہ بجانے لگا۔ کیلم تو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگا، کھولو دروازہ ورنہ اگر میں نے کھولا تو تمہاری چھوٹی سی جان ضرور مشکل میں آ جائے گی۔ وہ دھیمی آواز میں غرایا تو ہانیہ کے ہنستے چہرے پر سایہ لہرایا، وہ غصے میں تھا، اس کی جان اب ہوا ہونے لگی تھی۔ کھول رہے؟ اس سے پہلے وہ بولتا کہ دروازہ کھلا اور یلو شرارے میں وہ اپسرا باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ابٹن لگا دیکھ وہ اس کی جانب جھکا تو ہانیہ نے ڈر کر آنکھیں میچی۔ اس طرح کا مذاق کرتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اگر میں اسے کس وقت کر دیتا چھی، سوچ کر ہی اسے اکائی آئی۔ ہانیہ نے مسکراہٹ روکتے اسے دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ اب تم نے مذاق کیا ہے، اب میں بھی کروں گا، وہ کہتے ساتھ اس کے گال پر جھکا۔ اس کا تپش زدہ ہونٹوں کا لمس اپنے گال پر محسوس کر وہ خود میں سمٹی حیا سے پلکیں جھک گئی۔ اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے رونے والی شکل بنا گئی، جسے دیکھتے وہ اس کی شارک پر بوسہ لیتے اس کے کان کی پر لب رکھے نکاح مبارک ہو، اب تو پوری طرح سے میرے نام ہو چکی ہیں۔ اس کی گال سے گال مس کرتے گھمبیر آواز میں سرگوشی کی گئی۔ اس کی سانسوں کی تپش تھی یا اس کے الفاظ؟ وہ شرم سے سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی، ماتھے پر ننھی ننھی پانی کی بوندیں آئی تو وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہوا ہانیہ کی سانس میں سانس آئی۔ ویسے تو میں جانتی کہ میرے بھیجتے ذرا بے شرم ہیں، لیکن اتنے بے شرم ہیں یہ مجھے آج پتا چلا۔ دلنشیں بیگم کی آواز پر وہ دونوں تیر کی طرح سیدھے ہوئے اور مڑ کر بند دروازے کو کھولا۔ پھپھی جان، میں تو بس اس مبارکباد دینے آیا تھا، وہ کھسیانی ہنسی ہنستے بولا تو دلنشیں شاہ نے اس کو اور پیچھے کھڑی ہانیہ کو گھورا جو شرم سے مرنے والی ہو گئی تھی۔
جلدی سے ڈریسنگ روم میں گھسی وہ بھی دانت دکھاتے وہاں سے چلتا بنا، یہ خان کہاں گیا، کہیں شادی کے بھوت بھاگ نہ گیا ہو۔ اعظم خان نے طنزیہ کہا تو نرمین بیگم نے خفگی سے انہیں دیکھا، حد کرتے ہیں آپ بھی سرکار سائیں، وہ آپ کی ہی اولاد ہے، اپنی بیوی کے کمرے میں ہیں جناب۔ نرمین بیگم نے جلدی میں کہا اور خود ہی شرما گئی تو اعظم خان نے قہقہہ لگایا، بیگم آپ بھولی نہیں ان دنوں کو، ویسے کتنے حسین دن تھے، ہم بھی حسین تھے جی، اب تو آپ بڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ ہنس کر بولی تو اعظم خان نے انہیں گھورا، پھر مانی خیزی سے مسکرائے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو اپنے انداز میں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی جوان ہیں۔ استغفار خان سائیں، آپ کے 2 جوان بچے ہیں جن کی آج شادی ہے اور آپ یہ۔ وہ سرخ چہرے سے گویا ہوئی اعظم خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو شرما کر پلوں کو انگلیوں میں مروڑنے لگی۔ جہازی سائز بیڈ پر لیٹے اس شہزادے نے جیسے ہی کروٹ لی تو ایک دل فریب سی خوشبو اپنے ارد گرد پھیلتی محسوس ہوئی، خمار سے سرخ ہوتی آنکھیں واہ کرتے بیڈ پر دیکھا، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ اٹھا، ارد گرد دیکھا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھنے میں مگن تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹا اس کا روشن چہرہ وہ بنا پلک چھپکائے اسے تک کے گیا، سفید ہیرے کی طرح دھمکتی رنگت جھکی ہوئی سنہری آنکھوں پر گھنی لمبی پلکیں، چھوٹی سی ناک، چھوٹی سی نوز پن جس پر ہیرا جڑا ہوا تھا جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا گیا۔ سرخ ہونٹ کچھ پڑھنے میں مصروف تھے، اس کے ہلتے لبوں کو اس نے لمبی سانس بھری، خماری بھری نگاہوں میں مدوشی چھانے لگی تھی۔ سادگی میں وہ اتنی حسین لگتی تھی، جب ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس کے لیے سنگھار کرے گی تو وہ اس کو دیکھتے دیکھتے ہی زندگی گزار دے گا۔ آنکھیں بند کرتے وہ بیڈ پر لیٹا، رانا نے جائے نماز لپیٹ کر رکھی اور کچھ پڑھتے اس کی طرف آئی جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہ جھکی، کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے کندھے کو ہلایا، خان سائیں نماز قضا ہو جائے گی۔ وہ اس کے چہرے کو تکتے گویا ہوئی جو انابی لبوں کو بھینچے، چوڑی پیشانی پر بے ترتیب بال، وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ وہ شہزادہ دل کا بھی خوبصورت تھا۔ رات کو وہ اسے بچپن سے لے کر اب تک کی کہانی بتا چکا تھا۔ کیا پڑھ کر پھونک رہے ہیں خانی؟ بندہ بشر پہلے ہی آپ کے عشق میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ وہ اچانک اٹھ بیٹھا، اس کے یوں اچانک اٹھنے پر اس پر جھکی رانا کے نازک لب اس کے گال پر مس ہوئے، وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی، خوف سے ایک بار تو دل نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ رکس اس کے نرم لمس محسوس کرتے وہ سرشار ہوا، مگر اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ وہ نرمی سے بولا تو رانا نے پیشانی پر سے پسینہ صاف کیا، نون نماز؟ وہ مختصر سا بولی تو اس کی پتلی حالت دیکھ وہ اسے شانوں سے پکڑتے اپنے قریب کر گیا۔ رانا نے سانس روکے اس کو دیکھا، خانی ڈرنا گھبرانا چھوڑ دے، میں آپ کا شوہر ہوں، آپ مجھ سے ایسی ہو کر بات کیا کریں، یوں ڈرے گی تو مجھے لگے گا کہ میں کوئی ظالم روڈ ہیرو ہوں جو اپنی پھولوں جیسی بیوی کو ٹارچر کرتا ہے۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے وقت نرمی سے کہتے، آخر میں شریر ہوا تو رانا بھی مسکرائی، خوش رہا کرے، آپ کی ہنسی بہت پیاری ہے۔ اس کے ہونٹوں پر نظریں جمائے وہ گھمبیر آواز میں سرگوشی نما بولا تو رانا کی دل کی دھڑکن نے رفتار پکڑی اور ٹائم کو دکھاتا داور مسکرا کر پیچھے ہٹا اور واچ اٹھاتے باہر کو بڑھا، مگر واپس آتے اس کے گال پر لب رکھتے وہ اپنے لفظوں سے اسے سرخ کرتے باہر کو بڑھا، اور سناؤ کیسی رہی ملاقات؟ صبح ہوتے ہی وہ اس کے سر پا ہوئی تو ہانیہ نے اسے گھورا، چڑیل تم نے ہی ماما کو بھیجا تھا، نہ بڑی کوئی مسینی بدتمیز ہو، جب تمہاری شادی ہوگی نہ تو دیکھنا میں کیا کروں گی۔ وہ جلے دل سے اسے گھورنے لگی تو وانیہ نے قہقہ لگایا، شکر مناؤں کہ میری وجہ سے بچ گئی، ورنہ جو تم نے کلیم لالا کے ساتھ فواد لالا سے جو مذاق کیا ہے، پکا تمہاری کٹ لگنی تھی۔ وہ فخر سے کالر جھاڑتے بولی تو اب کی بار ہانیہ نے بھی اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھا، وہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں فواد اسے کیا کہتا، چلو کھانا کھاؤ پھر خانہ آپ ہی پاس چلے، مہندی کے لیے تیار بھی تو ہونا ہے۔ مہندی کا دن جیسے پر لگا کر اڑا، فواد اور داور نے رانا اور ہانیہ سے ملنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکام ہو جاتے، کیونکہ اعظم خان نے ان کی نگرانی کی ذمہ داری وانیہ شاہ کو دی تھی جو ہر جگہ ٹپک جاری تھی، اور آج وہ دن آ ہی گیا جب ان کی شہزادیاں اپنے شہزادوں کے دلوں کو اپنے حسن سے گھائل کریں گی۔ وہ دونوں مرادن خانے میں بیٹھے بوریت سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اب بس رخصتی ہونی تھی۔ لالا چلو بھاگ چلتے ہیں۔ وائٹ کف لگے سوٹ، بلیک ویسٹ کوٹ پہنے، سفید مردانہ پیروں میں کھسا پشوری چپل پہنے، وہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ اعظم خان انہیں دیکھنے سے گریز برت رہے تھے کہ کہیں ان کی ہی نظر نہ لگ جائے ان کے سپوتوں کو۔ چلو مگر اپنی بیویاں سیم ڈریسن کیے؟ فواد نے پوچھا تو داور مسکرایا، یقیناً وہ اب تک اپنے روم میں پہنچا دی گئی ہوں گی، بابا جان میں ذرا امپورٹنٹ کال کر کے آتا ہوں۔ فواد کو آنکھ مارتے وہ اعظم خان سے کہتے، باہر کو بڑھا بابا سائیں، میں کلیم سے مل کر آتا ہوں۔ فواد بہانہ بناتے وہاں سے نکلا، پیچھے سے وہ مسکرائے، کیا ہوا بھائی جان؟ ان کو مسکراتے دیکھ دلاور خان نے پوچھا، چھوٹے یہ آج کل کے بچے بھی نہ خود کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، اپنے باپ کو پاگل بنا لیں، یہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں۔
دلاور خان نے داور اور فواد کے خالی ہگا کو دیکھتے سمجھتے مسکراہٹ دبا گئے۔ سفید گلاب سے سجے اس روم میں ہر چیز نفاست سے سجی اس کے مالک کے عالی ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ ہر طرف پھولوں اور اس نازک جا کی مسحور کن خوشبو پھیلی تھی۔ بلٹ ریڈ لہنگا اور گولڈن چولی جو اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ سرخ حجاب میں برائڈل میک اپ کے ساتھ وہ یقیناً داور خان کو مدہوش کرنے کا ہر طریقہ اپنائے ہوئے تھی۔ اپنا ڈیزائن کیا ہوا برائڈل لہنگا پھیلا کر بیٹھی وہ نروس ہوئی، اپنے سرخ ہونٹ چباتی داور کا انتظار کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی ہتھیلیاں بار بار نم ہو رہی تھی، دل بھی ایک عجیب لے پر دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ پورے دن کی رسومات کے بعد اسے کچھ دیر پہلے ہی دیوار کے روم میں بیٹھایا گیا تھا۔ پورے دن کی تھکان ایک ہی جگہ بیٹھ بیٹھ کر وہ تھک چکی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ چینج کرنے کی غرض سے بیڈ سے اٹھنے لگی کہ دروازہ ناک ہوتے کھلا۔ وہ گھونگھٹ سنبھالتے مڑی، دروازہ لاک کرتے وہ مڑا تو کمرے میں پھیلی اس دلفریب خوشبو کو نتھوں کے ذریعے خود میں اتارا۔ اس کی طرف آیا جو اس کی اجراک سے گھونگھٹ کیے سرخ لہنگے میں پور اس کے لیے سجی بت بنی کھڑی تھی۔ گھڑی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے، آستین کو کہنیوں تک فالٹ کرتے وہ بیڈ پا بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا جو زبر ابھی تک ویسے ہی بت بنی کھڑی تھی۔ خانی کیا آپ کھڑے ملک سے آئی ہیں؟ گھمبیر بھاری لہجے میں کہتے وہ بازو پھیلاتے بیڈ پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کرتے اپنے جذباتوں کو بند باندھنا چاہا مگر اب کہاں ممکن تھا۔ وہ پری تو اب اس کی ملکیت تھی، وہ حق رکھتا تھا۔ اس پر اس کی گھمبیر آواز سماعت ہوئی تو وہ دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھتے کانپتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی اور اپنی انگلیاں مروڑتے اسے دیکھنے لگی جو بیڈ کے بیچ بیچ پھیل کر سو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ صوفے کی طرف بڑھنے لگی کہ وہ اس کی کلائی تھامتے وہ اسے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ کھینچنے پر اس کی اجراک اس کے گالوں تک آ چکی تھی، اس کے سرخ ہونٹ بے پردہ ہوئے۔ رانا نے سانس روکی، بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اسک سانسوں کی تپش سے اس کے ہونٹ اور گردن جھلسنے لگے تھے۔ اس کی نظریں اس کے کٹاؤ دار سرخ ہونٹوں پر جمی، گھونگھٹ میں نظر آتے سرخ ہونٹ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی خشک ہونٹوں کو تر کرتے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ایک ہاتھ سے اس کا گھونگھٹ ہٹا گیا۔ رانا نے خوف سے آنکھیں میچی تھی، ڈر کے مارے وہ پسینے میں شرابور ہوتی، وہ اس کے سینے پر نازک ہاتھوں کا دباؤ بڑھا گئی۔ بنا کچھ کہے ہی وہ اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ تو جیسے اس کے حسین چہرے میں کھو ہی چکا تھا۔ لمبی گھنی میچی خمدار لرزتی پلکیں، گلابی گالوں پر سایہ فگن تھی، ستواں کھڑی ناک میں نک جس کے موتی اس کے سرخ ہونٹوں کو چھوتے اسے اپنا رقیب معلوم ہو رہے تھے۔ سانس لیں، گھمبیر سرگوشی ہوئی خمار سے اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا مگر وہ تو سن ہی نہیں رہی تھی، بس اس تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو رانا کا چہرہ پل میں سرخ ناری ہوا اس کی سانس میں سانس بھرتے دلفریب سی خوشبو اپنے میں محسوس کرنے لگی۔ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کی نک اتارنے لگا۔ اس کے لمس پر رانا نے بڑی بڑی سنہری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سنہری کاجل سے بھری آنکھیں بھوری آنکھوں سے چار ہوئی، دونوں کی دلوں کی دھڑکن ایک دم بڑھی۔ وہ کچھ لمحے تو کچھ اور سوچنے کے قابل نہ رہا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، بے خودی میں اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچا، سکون کی ایک لہر اسے اپنی نسس نسس میں اترتی محسوس ہوئی۔ رانا اس کے لمس پر سیٹل ہوئی، کیا نہیں تھا اس لمس میں؟ شدت، جنون، زد، بے پناہ چاہت۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پیدا ہوئی۔ کئی پرفسون لمحے گزر گئے، وہ اس سے جدا نہ ہوا، شاید وہ ایسے ہی اسے اپنے قریب اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ رانا نے مہندی سے سجے ہاتھوں سے اس کے سینے پر رکھے تو چوڑیوں کی دل نشیں آواز مانی خیز سی خاموش میں عجیب سا ارتاش پیدا کر گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نرمی سے پیچھے ہوا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے وہ اسے بیڈ پر بیٹھاتے اٹھ بیٹھا اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو شرم سے سرخ پڑتے نگاہیں جھکائے کانپے جا رہی تھی۔ خانی جذباتوں کی آنچ لیے وہ اسے پکار گیا، وہ خود میں سمٹی، لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ گڑبڑا کر شرم سے بھاری ہوتی پلکیں جھکا گئی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی اس نازک سی دوشیزہ میں اتنی سکت نہیں تھی۔ وہ اپنی کیفیت سے جھنجھلاتے گہری سانس بھرتی اسے بے چین کر گئی۔ وہ پل میں اس کی کمر رب کرتے اسے گہری سانس بھرنے کا کہنے لگا، ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا جسے وہ ایک ہی سانس میں غٹک گئے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے سرخ تمتماتے چہرے اور نم ہوتی گردن کو دیکھتے وہ بے قرار ہوا میں ٹھیک ہے مم، مجھے نفل ادا کرنے ہیں۔ وہ دھیمی سی آواز میں گویا ہوئی، وہ اتنا آہستہ بولی کہ اگر وہ اس کے قریب نہ ہوتا تو یقیناً سن ہی نہ پاتا۔ پہلے تو آپ ریلیکس ہوں اور چینج کر کے آئیں، پھر ساتھ ادا کریں گے۔ وہ محبت پاش لہجے میں اسے دیکھتے اس کی پیشانی پر پرہدت لمس چھوڑتے روم سے باہر نکل گیا، جانتا تھا وہ صبح سے بھوکی ہوگی۔ رانا نے نم ہوتی آنکھوں سے دل ہی دل میں خدا کا شکریہ کیا وہ بنا کہے ہی اس کی بات سمجھ گیا تھا۔
پیشانی کو ہاتھوں کے پوروں سے چھوتی وہ مدھم سا مسکرائی اور لہنگا سنبھالتے فریش ہونے چل دی۔ کوئی ایسا جادو ٹونا کر مرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کر گردش کی میں شمع وہ پروانہ ہو، ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی، کوئی زائچہ کھینچ قلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا، کوئی چلا ایسا کاٹ کے پھر کوئی اسکی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کر شمع گر مری راہ میں پھول گلاب آئے، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پے تو میرے خواب آئے، کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے مبارک جلدی آ اب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی ایسی رہ پا ڈال مجھے جس رہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا، کوئی منکا اکشا دھاری سے، کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانی جان نثار ہوں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعوی ہے محبوب ہو میرے قدموں میں، پر عمل رقیق بات کہوں یہ قدموں والی بات ہے کیا، محبوب تو ہے سر آنکھوں پر مجھ پتھر کی اوقات ہے، اور عمل سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے، پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، وہ بیڈ پر لہنگا پھیلا کر بیٹھی ایک نازک سا پھول ہی لگ رہی تھی، آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی شرمائی گھبرائی سی وہ بہت دلنشیں لگ رہی تھی کہ روم کا دروازہ کھل کر بند ہوا ہانیہ کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیسی ہو؟ ویسٹ کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے وہ واچ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کے سامنے بیٹھا جو سر نیچے جھکائے گھبرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کپپاتے لبوں سے سرگوشی نما آواز نکلی، تمہارے آنے کے بعد میں ایک دم فٹ ہو گیا ہوں۔ اس کے سرخ ہونٹوں کو دیکھتے اس نے بوجھل سانس خارج کی، بہت حسین لگ رہی ہو تم۔ اس کے نازک سے ہاتھوں کو تھامتے وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا تو ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ ہانی جب سے تمہیں دیکھا تب یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب فواد خان کی زوجہ تو بس ہانیہ شاہی بنے گی، اور دیکھو اللہ کے کرم سے آج تم میری بیوی بن کر پورے حق سے میرے بیڈ پر اجمان ہو۔ اس کے ہاتھوں کو سہلاتے وہ اسے اپنے قریب کر گیا، تو کیا ہانیہ فواد خان کو زندگی بھر کے لیے میرا ساتھ قبول ہے؟ اس کی پیشانی پر تپش زدہ لمس چھوڑا تو ہانیہ کی بیک بو میں سنسناہٹ ہوئی، شرم سے سرخ پڑتے وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، خود سپرگی کا عالم تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہانیہ ہمیشہ ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف درد نہیں ملے گا۔ گھمبیر سرگوشی کرتے وہ اس پر جھکا جو صرف اس کی تھی۔ کمرے کے اندھیرے کمرے میں چوڑیوں کی چھنکار ماحول کو مزید معنی خیز بنا رہی تھی۔ تلاش مجھ کو نہ کر، دشت ویران میں نگاہ دل سے ذرا دیکھ، پل پل تیرے پاس ہوں، یا اللہ میں تیرا جتنا شکر کرو اتنا کم ہے، میرے مالک میری زندگی مجھے مل گئی، مجھے ہمت دینا کہ میں اس پری کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچنے دوں، ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنوں، ہماری آنے والی زندگی میں ہمیشہ یوں ہی ہم پر اپنا کرم کرنا مولا، تیرا شکر۔ دا مانگتے اس کی طرف دیکھا جو وائٹ سوٹ میں ریڈ دوپٹہ سے ویل کیے آنکھیں بند کرتے دا کے لیے ہاتھ اٹھائے جانے کون سی دا مانگنے میں مگن تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے تشکر کا آنسو آنکھوں سے نکلتا گلابی گال پر بہہ نکلا تو منہ پر ہاتھ پھیرتی وہ اس پر پھونکنے لگی، وہ جو پہلے ہی اس کی جانب موہیت سے دیکھ رہا تھا۔ رانا کا چہرہ موڑنے پر اس کی گال داور کی گال سے مس ہوئی تو وہ جھجک کے پیچھے ہوئی، کیا مانگا؟ اس کی جھجک محسوس کرتے داور نے اس سے پوچھا تو رانا نے جائے نماز لپیٹ کر سائڈ پر رکھی اور صوفے پر آ بیٹھی، اس کے ساتھ وہ بھی جڑ کر بیٹھا تھا۔ سکون، صبر اور آپ کی زندگی، وہ رک رک کر بولی، شگرفی لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ بے خودی میں اس پری پیکر کو تکے گیا، کتنی خوبصورتی سے وہ اپنی ہر بات کو مختصر کر کے بتاتی تھی۔ آپ نے کیا مانگا؟ اس کی نظروں کی تپش سے وہ پہلو بدلتی پوچھنے لگی تاکہ اس کا دھیان بھٹکے، مگر وہ ڈھیٹ ہڈی پلک چھپکا کر راضی نہ تھا، نہ دیکھنا تو دور کی بات تھی۔ میں نے اپنی زندگی مانگی، اس کے چہرے کو ٹکر ٹکر دیکھتے بولا جس کے چہرہ تھوڑا اداس ہوا، میری زندگی کو آپ ہیں نہ؟ اس کے قریب ہوتے بھاری بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو رانا کا دل جیسے کانوں میں دھڑکا، اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ اس نے اپنے خشک ہوتے لب تر کیے اور سنہری کاجل سے بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، بھوری مدھوش آنکھوں سے سنہری شرم سے بوجھ نگاہوں کا تصادم ہوا۔
واللہ قیامت تھی، قیامت اسے لگا، وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ اس کے محبوب کی ہر ادا اسے اپنے دل کے قریب معلوم ہو رہی تھی۔ اجازت ہے کہ میں آپ کو اپنی دنیا میں لے چلو، خود کو آپ میں اور آپ کو خود میں جذب کر لو۔ بے باک سے لہجے میں کی گئی سرگوشی وہ نظریں اٹھانے کے قابل ہی نہ رہی، شرم سے سرخ چہرے سمیت وہ لب دبائے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ سر جھکا گئی۔ یقین ہے مجھ پر؟ اس کے جھکے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی اور سر اس کے شانے میں چھپانے لگی۔ داور نے مسکرا کر اس کے گرد مضبوط بانوں کا حصار باندھا، اس کو بازوؤں میں بھر کر بیڈ پر لیٹایا اور اس پر سایہ فگن ہوا میں کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا خانی، میرے اس دل کی ملکہ ہیں آپ۔ پیار بھری سرگوشیاں کرتے وہ اس میں گم ہونے لگا، وہ سکون حاصل کرنا چاہتا تھا جو اس کا تھا۔ میں نے اپنا اندیکھا عشق حاصل کر لیا۔ گہری خاموشی میں ایک مسکراتی مدھوش سرگوشی گونجی۔ وہ شہزادہ آج بہت مغرور ہو چکا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ اس کے اندیکھے عشق نے اس کے عشق کی معراج کو چھو لیا تھا۔ ختم شد۔